जाड़ा अपने जौबन पर था। जनवरी का महीना अपनी तमाम तर ठंडक और यख बस्तगी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पिछले एक हफ्ते से या तो दिन भर सूरज का चेहरा देखने को ही नहीं मिलता था, या फिर वह थोड़ी देर के लिए झलक दिखाकर गायब हो जाता था। सुबह के वक्त धुंध माहौल और फिजा से दामन की नजर आती थी। कारोबारी जिंदगी का बनिस्बत ताखीर से आगाज होता और दिन के एहतमाम के साथ ही सिमट जाता था। गांव देहात में वैसे भी जिंदगी की रफ्तार सुस्त होती है। मौसम सरमा ने सुस्ती को तो अच्छा कर दिया था। ऐसी ही एक धुंध आलूद सुबह में तैयार होकर थाने पहुंचा तो अजीब सी सूरत हाल से वास्ता पड़ा। मुझसे पहले चंद अफराद वहां मौजूद थे जो यकीनन किसी काम ही की गरज से वहां आए थे। मैं उनके पास से गुजरा, अपने कमरे में आ गया। फिर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी पर बैठा, कांस्टेबल असलम मेरे पास आ गया। असलम, ये क्या सुबह ही सुबह लोगों ने बरामदे में रश लगाया हुआ है? मैंने कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए पूछा। सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है मलक साहब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। हुसैनाबाद से चंद बंदे एक चोर को पकड़ कर लाए हैं। उन दिनों मैं किला शेखुपुरा के एक थाने में तैनात था और हुसैनाबाद मेरे थाने की हदूद में आता था। मौजा हुसैनाबाद कमोबेश 200 घरों पर मुश्तमिल एक दरमियाने दर्जे का गांव था, जहां चौधरी बिशारत अली की हुक्मरानी थी। ये गांव मेरे थाने से 2 मील के फासले पर वाक़या था। मैंने कांस्टेबल से कहा, चोर को अंदर लेकर आओ। ओके मलक साहब। ये कहते हुए वो मेरे कमरे से निकल गया। 1 मिनट से भी कम वक्त में कांस्टेबल असलम कम्बो वापस आ गया। उसके साथ निस्फ दर्जन अफराद भी थे। उन्हीं में एक मोटा ताज़ा बंदा खासा घबराया हुआ और मुसीबत ज़दा नजर आता था। मुझे ये समझने में देर न लगी कि मज़कूरा बंदा ही मुबैना चोर है। क्या मसला है भाई? मैंने खालिस थानेदाराना अंदाज में कहा। एक बंदा मुबैना चोर की जानिब कहर आलूद अंदाज में देखते हुए बोला, थानेदार साहब, इस बदजात ने चौधरी साहब की हवेली में चोरी की है। आप इसे फौरन गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दें। तुम कौन हो? मैंने उस कुसीले आदमी से पूछा। जनाब, मेरा नाम कदीर है, वो सीना फुलाते हुए बोला। मैं चौधरी साहब का खास बंदा हूँ, उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। आप इसको थाने में बंद कर दें। आखिरी जुमला उसने चोर की तरफ इशारा करते हुए अदा किया था। कदीर नामी उस बंदे का अंदाज मुझे कत्तन पसंद नहीं आया था। मैंने डांट से मुशाबह लहजे में पूछा, मैं तो समझ रहा था कि तुम अल्लाह के बंदे होगे, पर तुम कह रहे हो कि चौधरी के बंदे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ या तुम सही कह रहे हो? वो मेरी बात से पूरी तरह उलझ कर रह गया। सट पटाए हुए लहजे में बोला, फौजी, मेरा मतलब था, मैं चौधरी बिशारत साहब की हवेली में होता हूँ, उनका खास खिदमतकार हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा कहो ना, मैंने उसके जख्मों पर नमक पाशी करते हुए कहा। कदरी, ये बताओ, इस थाने का इंचार्ज मैं हूँ या तुम? जाहिर है जनाब, वो गड़बड़ाकर बोला। थाना इंचार्ज तो आप ही हैं। तो फिर थानेदारी भी मुझे ही करने दो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। मैं हर नौयत के जराइम और उनकी मुकर्ररा सज़ाओं के बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो कि जिस बंदे को तुम लोग एक चोर की हैसियत से पकड़ कर लाए हो, उसके साथ क्या सलूक करना है। वो अंदर से सुलग कर रह गया। ताम ज़ाहिर बड़ी फर्माबरदारी से बोला, ठीक है जनाब, आप ही करें जो भी करना है। मैंने बाकी लोगों की तरफ देखते हुए तहकुमाना अंदाज में कहा, तुम सब लोग बाहर जाकर बरामदे में बैठो। सब उल्टे कदमों मुड़ गए, लेकिन एक पस्ता कामत मोटा बंदा कदीर के बराबर में खड़ा रहा। मैंने सवाली नज़र से उसकी तरफ देखा। तुम? थानेदार जी, ये जब्बार है, कदीर ने जल्दी से कहा। ये भी मेरे साथ ही चौधरी साहब की हवेली में होता है। मैंने मुतज़क्किरा बाला चोर का सरतबा तनकीदी जायज़ा लिया। उसकी उम्र 25 और 30 के दरमियान रही होगी। दरमियाना कद और बदन माइल बफर बही, सूरत आम सी, गाल फूले हुए, रंगत गंदमी और सर के बाल घुंघरियाले। उसने हल्की सी मूछें भी रखी हुई थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कड़कदार आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शाकर, उसने डरे सहमे अंदाज में जवाब दिया। कहाँ से आए हो? मैंने पूछा। सरकार, ये इधर हुसैनाबाद ही का रहने वाला है, जब्बार नामी शख्स ने चोर के बोलने से पहले ही कह दिया। एक नंबर का हड हराम है जनाब। मैंने तुमसे पूछा है? मैंने घूर कर जब्बार की तरफ देखा। नहीं, वो गड़बड़ा गया। आपने शाकर से पूछा है? तो फिर तुम भी बाहर बरामदे में जाकर बैठो, मैंने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हारी यहाँ कोई गुंजाइश नहीं निकलती। वो बुरा सा मुंह बनाकर कमरे से निकल गया। लगता था चौधरी बिशारत अली ने अपने बंदों को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा था। मैं काफ़ी अरसे से इस थाने में महकमा जाती फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। मैं चौधरी को और चौधरी मुझे अच्छी तरह जानता था, लेकिन किसी काम के हवाले से ही हमारा पहला वास्ता था।
میرے سننے میں یہی آیا تھا کہ بشارت علی ایک مغرور اور خودسر چودھری تھا۔ میں نے شاکر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، تو تم حسین آباد ہی کے رہنے والے ہو؟ جی، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ چودھری کے بندے نے تمہیں ہڈ حرام کیوں کہا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم کوئی کام وام بھی کرتے ہو یا چوری چکاری پر ہی گزارا ہو رہا ہے؟ جناب، وہ منت ریز لہجے میں بولا، میں چور نہیں ہوں، میں تو کھیت مزدور ہوں، کبھی کام کرتا ہوں، کبھی فارغ ہوتا ہوں۔ اور جب فارغ ہوتے ہو تو چوریاں کیوں کرتے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں اور کوئی ڈھنگ کا شریفانہ کام سمجھ میں نہیں آتا؟ مائی باپ، میں کوئی عادی چور نہیں ہوں، بلکہ میں تو چور ہی نہیں ہوں، وہ چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے بولا۔ یہ لوگ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں چرایا، میں تو چودھری صاحب کی حویلی میں داخل بھی نہیں ہوا۔ میں نے چور کی فریاد پر روئے سخن قدیر کی جانب موڑا اور استفسار کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے بتایا ہے کہ اس بدذات نے چودھری صاحب کی حویلی میں چوری کی ہے، مگر یہ تو صاف انکاری ہے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ جناب، یہ کمینہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے، وہ ناگواری سے شاکر کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہم نے اسے حویلی کے اندر سے پکڑا ہے۔ جھوٹ یہ لوگ بول رہے ہیں جی، شاکر نے مدد طلب نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا۔ ان لوگوں نے مجھے حویلی کے پچھواڑے سے پکڑا ہے اور بہت زیادہ مارا بھی ہے۔ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، میں نہ تو چودھری صاحب کی حویلی میں داخل ہوا ہوں، نہ ہی میں نے کوئی چیز چوری کی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے قدیر؟ میں نے استفساری انداز میں چودھری بشارت علی کے بندے کی طرف دیکھا۔ جناب، جھوٹ ہم نہیں، یہ لفنگا بول رہا ہے، قدیر نے جرحانہ لہجے میں کہا۔ آپ اسے ٹرائل روم میں لے جا کر ذرا سختی کریں تو یہ سب کچھ اگل دے گا۔ اس کی زبان کس طرح کھلوانا ہے یہ میں خود طے کر لوں گا۔ تم صرف مجھے اتنا بتا دو کہ اس نے چودھری صاحب کی حویلی سے کیا چوری کیا ہے۔ وہ تو جناب ہم نے اسے واردات کرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا، وہ اپنے بیان کو تبدیل کرتے ہوئے بولا۔ اگر اس پر ہماری نظر نہ پڑتی تو اس کا داؤ لگ جاتا، اور مگر پہلے تو تم بڑے وثوق سے بتا رہے تھے کہ شاکر نے چودھری صاحب کی حویلی میں چوری کی ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ اگر تم لوگ اسے پکڑ نہ لیتے تو یہ واردات کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس غلط بیانی کا مطلب کیا؟ وہ جناب میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ، وہ سنبھلتے ہوئے بولا، اس کو موقع نہیں مل سکا، ورنہ شرنا کے قصے بعد میں چھیڑنا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات کاٹ دی۔ صرف یہ بتاؤ کہ اس نے چودھری کی حویلی میں سے کچھ چرایا ہے یا نہیں؟ اسے کچھ بھی چرانے کا موقع نہیں مل سکا، وہ متعملانہ انداز میں بولا۔ قدیر کی پسپائی کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے یا یہ جو کچھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، حقیقت اس سے قطعی مختلف تھی۔ قدیر کا جرحانہ انداز اور پھر اچانک نرم پڑ جانا اس امر پر دلالت کرتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے اپنا ایک خاص ذہن بنانے کے بعد قدیر سے پوچھا، حسین آباد میرے تھانے سے کوسوں دور تو نہیں؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور چودھری صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے، کہاں ہے وہ؟ جناب، چودھری صاحب ادھر حویلی ہی میں ہیں، قدیر نے جواب دیا۔ ان کی طبیعت رات ہی سے ٹھیک نہیں، اس لیے انہوں نے مجھے تھانے بھیجا۔ قدیر کی وضاحت سے میرا دل مطمئن نہ ہو سکا۔ یہ تو مجھے بڑے واضح انداز میں محسوس ہو گیا تھا کہ اس معاملے کی طے میں ضرور کوئی ہیر پھیر ہے۔ کیا ہیر پھیر ہے؟ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ضروری تھا کہ میں قدیر کو فی الفور چلتا کر دوں اور مبینہ چور یعنی شاکر سے تنہائی میں پوچھ گچھ کروں۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں نے قدیر سے کہا، ٹھیک ہے، سمجھ لو کہ میں نے اس بندے کو گرفتار کر لیا، اب یہ میرے قبضے میں ہے، تم واپس جا سکتے ہو۔ جناب، میں چودھری صاحب کو جا کر کیا کہوں؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ان سے کہنا میں چور سے کڑی پوچھ گچھ کر رہا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ جو بھی نتیجہ برآمد ہوا سامنے آ جائے گا۔ اگر شام تک چودھری صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو وہ تھانے آ کر مجھ سے ملاقات کر لیں۔ جی بہت اچھا، وہ متعملانہ لہجے میں بولا۔ میں نے قدیر کے اطمینان اور تسلی کی خاطر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کانسٹیبل اسلم کمبو کو آواز لگائی۔ اگلے ہی لمحے وہ چراغی جن کے مانند میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، اسلم، اس چور کی اولاد کو حوالدار جہانگیر کے حوالے کر دو۔ میں نے شاکر کی جانب اشارہ بھی کر دیا، میں تھوڑی دیر میں اسے تفتیش کرتا ہوں۔ اوئے چلو، اسلم نے شاکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ادھر حوالات میں تمہاری خدمت کرتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اسلم نے استفساری انداز میں میری طرف دیکھا تو میں نے نگاہوں میں سے سمجھا دیا کہ ملزم شاکر کے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں کرنا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور شاکر کو لے کر چلا گیا۔ میرے ان جارحانہ احکام نے قدیر کو بڑی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ وہ بھی مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا
اس کے رخصت ہونے کا مطلب یہی تھا کہ اس کے ساتھ آنے والے نصف درجن افراد بھی تھانے کی حدود سے جا چکے تھے۔ ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے ASI یونس مرزا کو اپنے پاس بلا لیا۔ یونس مرزا بہت ہی محنتی اور پرعزم پولیس آفیسر تھا۔ اس کا شمار ان پولیس اہلکاروں میں ہوتا تھا جن میں ترقی کرنے کی بے پناہ صلاحیت پائی جاتی ہے اور دنیا کی کوئی بھی منفی طاقت ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ان دنوں ایک خوفناک اور لرزہ خیز قتل کی تفتیش چل رہی تھی۔ اسی سلسلے میں نے ایک اہم مشن یونس مرزا کے حوالے کر رکھا تھا۔ ابھی میں اسی حوالے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر سیلیوٹ کیا اور بڑی شائستگی سے بولا، جی حکم ملک صاحب۔ یونس، آج تم لاہور روانہ ہو جاؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، میری ایس پی صاحب سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے ہمارے مسئلے کے بارے میں لاہور پولیس ہیڈ کوارٹر کو بتا دیا ہے، وہ لوگ تم سے بھرپور تعاون کریں گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، میں 15-20 منٹ میں نکلتا ہوں، تمام حقیقی اور تفتیشی کام مکمل کر کے واپس آنا۔ میں نے اس پر واضح کرتے ہوئے کہا، اگر رات کو لاہور میں رکنا بھی پڑ جائے تو خیر ہے۔ جی میں سمجھ گیا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ ASI یونس مرزا کو لاہور روانہ کرنے کے بعد میں نے چور شاکر کو اپنے پاس بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میری میز کی دوسری جانب کھڑا تھا۔ میں نے گھور کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یوں ہی کھڑے ہو کر میرے سوالوں کے جواب دو گے یا میں تمہیں بیٹھنے کا موقع دوں؟ آپ تھانے کے مالک ہیں سرکار۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی مرضی ہے، جو بھی کریں۔ اگر تم سچ بولنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تھانے دار صاحب، وہ اجازت بھرے لہجے میں بولا، رب کی قسم میں نے ابھی تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور آگے بھی سچ بولنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ جی تو یہ بات درست ہے کہ تم نے چودھری بشارت کی حویلی میں کوئی چوری ووری نہیں کی؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ میں نے چودھری صاحب کی حویلی سے ایک تنکا بھی نہیں چرایا جناب، اس نے جواب دیا۔ آپ چاہیں تو میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ میرا کام قسمیں کھانے یا قرآن پاک اٹھانے سے نہیں چلتا اور نہ ہی میں اپنے محکمہ جاتی فرائض میں ان معاملات کو لانے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں صرف تمہاری زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں اور یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر کسی بھی مرحلے پر تمہاری دروغ گوئی پکڑی گئی تو پھر ذہن میں یہ بھی رکھو کہ مجھ سے زیادہ ظالم اور جابر کوئی نہیں ہوگا۔ میری اس ڈھکی چھپی سنگین دھمکی پر وہ ایک جھجھری لے کر رہ گیا، پھر معتدل انداز میں بولا، یقین کریں تھانے دار صاحب، میں آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اچھی بات ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی سی جھجک کے بعد وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، مجھے اس کیس میں کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا۔ قدیر کا رویہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ ہر قیمت پر شاکر کو چوری والے معاملے میں پھنسا کر کڑی سزا دلوانے کی خواہش رکھتا تھا، اور یہ بھی ظاہر تھا کہ یہ قدیر کی ذاتی خواہش نہیں ہو سکتی تھی۔ اس تمام تر کارروائی کے پیچھے یقیناً چودھری بشارت علی کا ذہن کام کر رہا تھا۔ حقائق کی تہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں بشارت علی کا بہلا پھسلا کر اور اسے اعتماد کا یقین دلا کر کچھ اگلوانے کی کوشش کروں۔ میں اس پالیسی کا حامی تھا کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نکل سکتا ہو تو پھر انگلی کو ٹیڑھا کر کے تکلیف اٹھانے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اور میں اس وقت یہی کر رہا تھا۔ تو یہ بھی غلط ہے کہ تم حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے؟ میں نے شاکر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان لوگوں نے تمہیں حویلی کے پچھواڑے سے پکڑا تھا؟ جی چودھری صاحب کے بندے سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، میں نے حویلی کے اندر بالکل قدم نہیں رکھا، ان لوگوں نے مجھے حویلی کے پیچھے کھیتوں کے اندر سے پکڑا ہے۔ تم حویلی کے پچھواڑے کیا کر رہے تھے؟ جناب، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا، میں رفع حاجت کے لیے اس طرف گیا تھا۔ شاکر کی وضاحت سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ میں نے وہ علاقہ اچھی طرح دیکھ رکھا تھا۔ چودھری کی حویلی کے اندر جانے کا تو کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، تاہم محکمہ جاتی ضرورت کے تحت کئی مرتبہ ادھر سے گزرا ضرور تھا۔ چودھری بشارت علی کی حویلی کے عقب میں تحد نگاہ سرسبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ چودھری کے بندوں نے تمہیں کب پکڑا تھا؟ میں نے شاکر کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ آدھی رات کو جی، اس نے جواب دیا، یہی کوئی 11 بجے کا وقت ہوگا، اور اس وقت سے تم انہی لوگوں کے پاس تھے؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں جی، وہ فریادی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، انہوں نے مجھے بہت مارا جی، اور ٹھنڈی ٹھار رات میں مجھے ڈنگروں والے باڑے میں بند کر کے بھی رکھا ہے۔ یہ بہت ظالم لوگ ہیں جناب۔ کیا اس دوران میں تمہاری چودھری سے بھی ملاقات ہوئی ہے؟ جی، آج صبح مجھے چودھری صاحب کے سامنے پیش کیا تھا، اس نے دکھی لہجے میں جواب دیا۔ قدیر اور جبار نے میرے سامنے چودھری صاحب کو بتایا کہ انہوں نے چور کو پکڑ لیا ہے۔ چودھری صاحب مجھے ایسی نظر سے دیکھنے لگے جیسے صدیوں سے انہیں میری ہی تلاش تھی۔ انہوں نے غصے بھرے انداز میں مجھ سے وہی سوال کیے جو آپ نے کیے۔ میں نے چودھری صاحب کے سامنے بھی سچ بولا۔ اس پر چودھری صاحب نے مجھے بھی 2-4 تھپڑ مارے اور میری پسلیوں پر ٹھڈے بھی رسید کیے، پھر اپنے ڈشکروں سے کہا،
یہ کمزاد ایسے نہیں مانے گا، اسے تھانے میں بند کرا دو، میں بعد میں تھانے دار سے خود بات کر لوں گا۔ لمحے بھر کو رک کر اس نے سانس درست کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اب کسی بھی وقت چودھری صاحب تھانے آ کر آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، کیا میرے ساتھ بدترین سلوک کریں۔ بات ختم کر کے وہ رحم طلب انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں بالکل بے گناہ ہوں سرکار۔ دیکھو شاکر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، میں نے آج تک اپنے افسران بالا کا ناجائز دباؤ تسلیم نہیں کیا، تو یہ چودھری بشارت علی میرے سامنے کیا بیچتا ہے؟ اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا اور میرے سامنے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لوگے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، آپ دوسرے پولیس والوں سے بہت مختلف ہیں۔ میں نے اس کے آخری جملے پر توجہ نہیں دی اور بدستور گہری سنجیدگی سے کہا، شاکر، تمہاری باتوں اور چودھری بشارت کے رویے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ کافی دنوں سے تمہاری تلاش میں تھے۔ ایسا کیوں؟ اس بات کی وضاحت تم کرو گے؟ جناب، میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تو چودھری صاحب کا کچھ نہیں بگاڑا۔ تو پھر کیا؟ میرے انداز سے چنچلاہٹ چھلکنے لگی۔ چودھری کا دماغ خراب ہو گیا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ رازدارانہ لہجے میں بولا، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ مطلب کیا تمہارا؟ جناب والا، وہ بدستور آواز کو دھیما رکھتے ہوئے بولا، جب سے چودھری صاحب نے دوسری شادی کی ہے اس کا رویہ بڑا عجیب سا ہو گیا ہے۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ کوئی 6-7 ماہ پہلے حسین آباد کے چودھری بشارت علی نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس سے زیادہ تفصیلات میرے علم میں نہیں تھی۔ مبینہ چور شاکر کی زبانی چودھری کی دوسری شادی کا ذکر سنا تو میرے اندر خود بخود اس کے بارے میں جاننے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ چودھری کی دوسری شادی کا اس کے بدلے ہوئے رویے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں دریافت کیا۔ ذرا وضاحت تو کرو کہ دوسری شادی کے بعد چودھری صاحب تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گیا؟ ذرا وضاحت تو کرو کہ دوسری شادی کے بعد چودھری تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گیا؟ جناب، بات صرف میرے پیچھے پڑنے کی نہیں ہے، اس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں اسے نور حسین کی بددعا لگی ہے، جس سے چودھری صاحب کا دماغ قابو میں نہیں، اس لیے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ شاکر کی بے ربط باتیں میرے پلے تو نہیں پڑ رہی تھی، تاہم میرے اندر ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ ان باتوں کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میں نے قریت کا عمل جاری رکھتے ہوئے شاکر سے پوچھا، چودھری کی دماغی حالت اور اس کی عجیب و غریب حرکتوں پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ نور حسین کون ہے اور اس نے چودھری کو بددعا کیوں دی ہے؟ نور حسین بھی حسین آباد ہی میں رہتا تھانے دار صاحب، وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، اس کا باپ سبزی منڈی میں ایک آڑھتی کے پاس منشی گیری کرتا ہے۔ نور حسین بھی ادھر سبزی منڈی ہی میں پلے داری کا کام کرتا ہے، اور جہاں تک نور حسین کی بددعا کا تعلق ہے نا جناب، وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، نور حسین کی جگہ اگر میں بھی ہوتا تو چودھری صاحب کے لیے میرے دل سے بددعا ہی نکلتی، پر چودھری نے نور حسین کے ساتھ ایسا کیا برا کر دیا ہے؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے چودھری صاحب کی دوسری شادی کا ذکر کیا ہے نا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، چودھری صاحب نے ایک خوبصورت لڑکی نورین سے شادی کی ہے، اور یہ نورین پہلے نور حسین کی منگیتر تھی۔ کیا؟ میں نے بے سختہ کہا۔ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ اپنی بات میں زور بھرتے ہوئے بولا، نور حسین اور نورین کی منگنی کوئی 1 سال تک رہی، پھر چودھری صاحب نورین پر رچھ گئے۔ انہوں نے نورین کی ماں خالدہ کو پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی کہ اس نے نورین اور نور حسین کی منگنی توڑ دی اور بعد میں نورین کی شادی چودھری صاحب سے کرا دی۔ اوہو، تو یہ ہوا تھا؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا، پھر پوچھا، اس موقع پر نورین کے باپ یا نور حسین کے والدین میں سے کسی نے شور نہیں مچایا؟ جناب، نور دین کا باپ اسحاق تو کئی سال پہلے انتقال کر چکا ہے، شاکر نے جواب دیا، اور نور حسین کے والدین بیچارے غریب لوگ ہیں، اور چودھری صاحب کے آگے کیا شور مچائیں گے؟ البتہ میں نے نورین کی ماں خالدہ کو گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے۔ دکھے ہوئے دل سے کسی کے لیے دعا تو نہیں نکل سکتی نا؟ اس نے لمحاتی توقف کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کیا، اب آپ نور حسین کی بے بسی کا خود ہی اندازہ لگا لیں، چودھری صاحب نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد وہ دل میں انہیں بددعائیں نہیں دے گا تو کیا پھولوں کے ہار پہنائے گا؟ چودھری بشارت علی کی دوسری شادی ظلم و جبر کی ایک چھوٹی سی داستان تھی۔ گاؤں دیہات ہو یا شہر، اس نوعیت کی داستانیں دیکھنے اور سننے کو عام مل جاتی ہیں۔ زمانے کا دستور یہی ہے کہ طاقتور کا سکہ چلتا ہے اور کمزور کو ہر حال میں متاثر ہونا پڑتا ہے۔ متاثرین کے دل سے ظالموں اور جابروں کے لیے یقیناً بددعائیں ہی نکل سکتی ہیں۔ سو نور حسین کسی بھی صورت میں چودھری کی خیر ہائی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ نورین اور نور حسین کے ناموں میں لفظ نور قدر مشترک کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر ان دونوں کی شادی ہو جاتی تو یقیناً یہ ایک بڑی کامیاب جوڑی ثابت ہوتی۔
میں کوئی پہنچا ہوا روحانی بابا نہیں ہوں، نہ ہی میں یہ بات کسی نوعیت کے علم نجوم یا علم الاعداد کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ بس میں نے دونوں ناموں کی بناوٹ، نشست اور صوتی اثرات کی بنا پر ان الفاظ کا اظہار کیا۔ میں نے مزید 15 منٹ تک گھما پھرا کر شاکر سے مختلف سوالات کیے اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کسی بھی پہلو سے قصوروار نہیں تھا۔ میں نے اسے نور حسین، نورین اور چودھری بشارت علی کے حوالے سے اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی اور آخر میں کہا، شاکر تمہیں آج کا دن میرے تھانے کے حوالات میں گزارنا ہوگا۔ وہ کیوں جی؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھا۔ جب میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر آپ مجھے قید کیوں کر رہے ہیں؟ گھر میں میرے ماں باپ پریشان ہوں گے، مجھے جانے دے جناب۔ جانے دوں گا، مگر کل صبح، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میں نے اسے سمجھایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک دن تک تمہیں اپنے پاس رکھ کر تمہارے بیان کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری بتائی ہوئی باتوں میں کوئی کھوٹ نہ نکلی تو کل صبح تمہیں باعزت رہا کر دیا جائے گا اور تم جتنی دیر اس تھانے کے حوالات میں رہو گے تمہارے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں برتی جائے گی۔ تمہیں صاف ستھرا کھانا ملے گا اور رات کو سونے کے لیے تمہیں گرم کمبل بھی فراہم کیا جائے گا۔ حوالات کی رات چودھری بشارت کے باڑے میں گزرنے والی رات سے زیادہ آرام دہ اور فرحت بخش محسوس ہوگی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، دوسری بات یہ ہے کہ تم حسین آباد کی بنسبت یہاں تھانے میں زیادہ محفوظ ہو۔ اگر باہر گھومتے پھرتے دکھائی دیے تو چودھری کے بندے پھر تمہاری ٹھگائی کریں گے، ہو سکتا ہے جان ہی سے مار ڈالیں۔ اس نے میری سنگین باتوں کے جواب میں ایک خوفزدہ چھچری لی، تاہم منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک تمہارے باپ کا تعلق ہے تو وہ اگر تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں گے تو ان کی تسلی میں خود کرا دوں گا۔ تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری بات اس کی سمجھ میں صحیح طور پر بیٹھ گئی تو اس نے گردن کو اسپاتی چنبش دی اور بڑی فرما برداری سے بولا، جی اچھا۔ میں نے حوالدار جہانگیر کو اپنے پاس بلا کر شاکر کے حوالے سے چند ضروری ہدایات دیں۔ وہ شاکر کو اپنے ساتھ لے کر حوالات کی جانب بڑھ گیا۔ چودھری بشارت علی کی دوسری شادی میں میری دلچسپی اچانک بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ شاکر نے اپنی سیدھی باتوں میں جو انکشافات کیے تھے وہ گہری توجہ کے متقاضی تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، نور حسین ایک کمزور اور غریب شخص تھا۔ وہ سبزی منڈی میں پلے داری کرتا تھا۔ اس کا باپ کریم بخش شجاعت مہر نامی ایک آڑتی کے پاس منشی لگا ہوا تھا۔ کریم بخش کے بارے میں مجھے یہ بھی پتا چلا کہ تحریک آزادی سے قبل وہ برٹش آرمی میں ایک سپاہی کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکا تھا۔ وہ زمانے کا پرائمری پاس تھا، اس لیے شجاعت مہر نے اسے لکھنے پڑھنے کا کام دے دیا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں نور حسین نے اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا تھا، جبھی وہ صحت مند اور توانا ہونے کے باوجود بھی سبزی اور پھل کے ٹوکرے اٹھانے پر مامور تھا۔ پرائمری تعلیم کو اب حقارت کی نظر سے دیکھیں گے۔ پرائمری تعلیم کو آپ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اگر آج کل کے نوجوانوں کو برا نہ لگے تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ اس زمانے کا پرائمری آج کے ایم اے پاس سے زیادہ قابل اور ہونہار ہوا کرتا تھا۔ خیر، نور حسین کی نورین سے کوئی 1 سال تک منگنی رہی اور پھر چودھری بشارت کے بیچ میں کودنے سے یہ منگنی نہ صرف ٹوٹ گئی بلکہ چودھری اور نورین کی شادی بھی ہو گئی، اور اب اس واقعے کو کم و بیش 6 ماہ گزر گئے تھے۔ اس ناخوشگوار واقعہ بلکہ عظیم سانحے پر کریم بخش اور اس کی بیوی چاند بی بی چودھری بشارت علی اور نورین کی ماں خالدہ کو پیٹھ پیچھے ہی برا بھلا کہہ سکتے تھے، سو وہ کہہ رہے تھے۔ اور جہاں تک نور حسین کا تعلق ہے تو وہ یقیناً دل محسوس کر رہ گیا ہوگا۔ وہ بھی چودھری کا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتا تھا، بہرحال اسے چودھری کو بد دعائیں دینے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ مبینہ چور شاکر نے بھی اسی جانب اشارہ کیا تھا۔ شاکر ہی کے مطابق کافی عرصہ پہلے نورین کے باپ اسحاق کا انتقال ہو گیا تھا۔ نورین سے ایک چھوٹا بھائی عارف تھا جس کی عمر 14 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ نورین چودھری سے شادی کے وقت 20 سال کی تھی۔ اس شادی سے پہلے خالدہ کی گزر بسر کریانہ کی ایک چھوٹی سی دکان پر تھی جو اس نے گھر کے ایک بیرونی کمرے ہی میں کھول رکھی تھی۔ خالدہ خود ہی پورا دن وہ دکان چلاتی تھی، تاہم گاہے بگاہے عارف اور نورین بھی اس کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ شادی کے بعد ان لوگوں کا رنگ ڈھنگ اور رہن سہن بالکل بدل کر رہ گیا تھا۔ نورین چھوٹی چودھرائن بن کر چودھری بشارت کی حویلی میں پہنچ گئی تھی۔ نورین ہی کے صدقے خالدہ کو چودھری نے ایک صاف ستھرا مکان دلوا دیا تھا۔ اس کے علاوہ 5 ایکڑ زرعی زمین بھی اس کے نام کر دی تھی اور گاہے بگاہے مالی مدد بھی کر رہا تھا۔ گویا اب اسے کریانہ کی دکان چلانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ قانونی اور شرعی لحاظ سے چودھری بشارت علی کی ساس کا مقام حاصل کر چکی تھی۔ چودھری کو کسی بھی صورت یہ گوارا نہ تھا کہ اس کی ساس دکانداری کرتی پھرے۔ چودھری نے اسے جتنی زمین دی تھی اس کی پیداوار خالدہ اور عارف کی گزر بسر کے لیے کافی تھی۔ اس کے علاوہ چودھری اکثر و بیشتر اسے مالی تعاون بھی فراہم کر رہا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ذکر چودھری کی پہلی بیوی کا بھی ہو جائے۔ چودھری کی زوجہ اول کا نام کلثوم تھا۔
कुलसूम 40 का हिंसा अबूर कर चुकी थी और चौधरी बिशारत से उसकी शादी को लगभग 15 साल गुजर गए थे। कुलसूम के साथ एक बहुत बड़ी खानदानी कमजोरी भी नथी थी। उसके बाप चौधरी हशमत ऑफ मोजा कर्मा वाली ने 2 शादियां की थी। पहली बीवी से कुलसूम और दूसरी बीवी से वकास नामी एक लड़का पैदा हुआ था। जब कुलसूम जवान हुई तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे के बाद उसका बाप चौधरी हशमत भी बीमार रहने लगा। चौधरी हशमत ने इस हकीकत को बड़ी गहराई से महसूस कर लिया था कि उसकी दूसरी बीवी फिरदौस और उसका नौजवान बेटा चौधरी विकास कुलसूम से शदीद तरीन नफरत करते थे। इसके साथ ही चौधरी को गैर महसूस तौर पर यह भी यकीन हो गया था कि अब वो ज़्यादा अरसे तक जी ना सकेगा। लिहाजा उसने अपनी आंख बंद होने से पहले कुलसूम की शादी चौधरी बिशारत से कर दी। इस शादी के बाद 1 साल के अंदर ही चौधरी हशमत का इंतकाल हो गया था। चौधरी हशमत एक दाना और बीना शख्स था। कुलसूम की शादी के वक्त उसने अपनी जिंदगी ही में जमीन और जायदाद का बंटवारा भी कर दिया था। भारी मालियत के सोने चांदी के जेवरात के अलावा लगभग 50 एकड़ ज़रई ज़मीन भी कुलसूम के हिस्से में आई थी। कुलसूम ने चौधरी बिशारत के साथ एक बीवी की हैसियत से कम बेश 15 साल गुजार दिए थे, लेकिन वह चौधरी के लिए कोई औलाद पैदा ना कर सकी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी कदर कीमत और अहमियत कम होती गई। चुनांचा अब चौधरी बिशारत ने 6-8 माह पहले नौरीन से दूसरी शादी कर ली थी। चौधरी बिशारत की हवेली में एक अहम किरदार इरफान का भी था। इरफान की उम्र 6 साल थी और वो चौधरी के छोटे भाई चौधरी शराफत अली का बेटा था। चौधरी शराफत अली मौजा रानीपुर का रहने वाला था। इरफान को निहायत ही कम उम्री में चौधरी बिशारत ने एडॉप्ट कर लिया था। कुलसूम की एक बड़ी खानदानी कमजोरी का मैंने पीछे जिक्र किया है और वो कमजोरी ये थी कि उसके पीछे कोई नहीं था। शादी के फौरन बाद उसका मायका खत्म हो गया था। उसकी सौतेली माँ फिरदौस और सौतेला भाई उसकी शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। कोई ये खलाकी मदद या ताउन करना तो बहुत दूर की बात है। लिहाजा शादी के बाद चौधरी बिशारत अपने भतीजे इरफान को एडॉप्ट कर रहा था तो वो एक लफ्ज़ मुखालफत अपनी ज़ुबान पर ना ला सकी। इसी तरह जब चौधरी ने दूसरा ब्याह रचाया तो भी वो कोई सदाए एहतजाज बुलंद ना कर सकी, क्योंकि वह चौधरी बिशारत के मिजाज और खुद पसंदी से अच्छी तरह का थी। उसके पास खामोश रहकर अपने हालात के साथ समझौता करने के सिवा और कोई चारेकार नहीं था। ये तमाम हालात इतनी तफसील के साथ बयान करने का मकसद ये है कि आगे चलकर इस कहानी के मुताले के दौरान में आपका जहन केस के पस मंज़र के हवाले से किसी उलझन का शिकार ना हो। दोपहर से कुछ देर पहले मुबैना चोर शाकर अली के घर से उसका बाप जमील और माँ रशीदा थाने पहुंच गए। जैसा कि बताया जा चुका है, ये लोग खेत मजदूर थे और मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर बसर कर रहे थे। वो बुढ़िया और बूढ़ा इस बात से वाकिफ नहीं थे कि उनका बेटा गुज़िश्ता रात से गायब था। उन्हें उसकी गुमशुदगी के बारे में आज सुबह ही पता चला था और वो उसे देखने सीधे थाने आ गए थे। कमाल है, मैंने जमील की आंखों में देखते हुए कहा। शाकर आधी रात से गायब था और आप लोगों को उसकी कुछ खबर ही नहीं। सरकार, हम दोनों पूरा दिन खेतों में काम करते करते इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि घर आने के बाद किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। शाकर का बूढ़ा बाप वजाहत करते हुए बोला। रात का खाना खाकर हम लोग सो जाते हैं। शाकर रात को देर से घर आता है, हमें कुछ पता नहीं चलता कि वो कब आया और कब सोया। इसको भी अपने साथ खेतों में ले जाया करो ना, मैंने तंजिया लहजे में कहा, ताकि ये भी थकन से इतना चूर हो जाए कि आप लोगों से भी पहले खराटे लेने लगे। कभी कभी ये भी जाता है उधर मजदूरी करने। रशीदा बेटी की हिमायत करते हुए बोली। कभी कभी क्यों? मैंने तेज लहजे में बड़ी बी से इस्तिफसार किया। इस सरकारी सांड को कोई शर्मो हया भी है या नहीं? बूढ़े माँ बाप सारा दिन मेहनत मशक्क़त करते हैं और इसे आवारा फिरने ही से फुर्सत नहीं। ये मजबूर है बेचारा। रशीदा बेटी की हिमायत जारी रखते हुए बोली। ये जानबूझकर ऐसा नहीं करता। मैंने पूछा, क्या मजबूरी है इसकी? जनाब, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस मर्तबा जमील ने मेरे सवाल का जवाब दिया। पिछले 1 माह से शाहजी का इलाज हो रहा है। उन्होंने कहा है कि शाकर को मुकम्मल ठीक होने में 1 साल लग जाएगा। वैसे जब से शाहजी ने इसका इलाज शुरू किया है वो काफ़ी बेहतर है। रशीदा ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। ये शाहजी कौन है? मैं पूछे बिना न रह सका। पीर घुम्मन शाह जनाब, जमील ने गहरी संजीदगी से बताया। उधर नहर के किनारे उनका आस्थाना है। चौधरी बिशारत अली की हवेली के मशरकी पहलू में शुमालन जनूबन एक नहर गुजरती थी। एक छोटी नहर थी जो अपने दोनों किनारों पर फैले हुए खेतों को सैराब करने का फरीजा अंजाम देती थी। शाह जी ने बीमारी क्या बताई है? मैंने बूढ़े जमील की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। वो कहते हैं शाकर के दिलो दिमाग पर हवाई चीज़ों के असरात हैं, जमील ने इंकशाफ अंगेज लहजे में बताया। शाह जी काट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। जब हम किसी बात के साथ इंशाल्लाह का अल्फाज नती कर देते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि अगर अल्लाह ने चाहा हो या अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो। अपने किसी काम में अल्लाह की रज़ा और मंशा को शामिल करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस मौका पर अपने अमल का जायज़ा लेना भी नहायत ज़रूरी हो जाता है। अल्लाह पाक तो हर इंसान की बेहतरी और भलाई चाहते हैं। अगर हम किसी काम में बेहतरी की उम्मीद रखते हैं तो अपने अमल को उस काम के मुताबिक बनाना भी ज़रूरी होता है।
لیکن عام طور پر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ہمارا عمل تو کسی اور سمت میں جا رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے برعکس اللہ کی رضا اور حمایت چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم سب پر اللہ رحم فرمائے۔ ہوائی چیزیں، میں نے جمیل کی بات کے جواب میں کہا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی پرندے وغیرہ؟ میں نے دانستہ مصنوعی لا علمی کا اظہار کیا تو رشیدہ نے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور اپنے الفاظ میں زور بھرتے ہوئے بولی، نہیں تھانے دار جی، شاہ جی کا مطلب ہے آسیب اور سایہ۔ وہ مخلوق کسی کو نظر نہیں آتی، وہ مخلوق صرف گھمن شاہ کو نظر آتی ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا، ہے نا؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا تھانے دار صاحب؟ جمیل نے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن یہ سچ ہے کہ جب سے شاہ جی نے شاکر کا علاج شروع کیا ہے، دھیرے دھیرے اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی جا رہی ہے، اسی لیے اب اس نے چوری چکاری شروع کر دی ہے۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بیک وقت چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں چودھری بشارت علی اور اس کے بندوں کے شاکر پر عائد کردہ الزامات کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ انہوں نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ایک مرتبہ پھر بیک زبان بولے، ہمارا بیٹا چوری نہیں کر سکتا جی۔ تمام والدین اپنی نکمی اولاد کے بارے میں کچھ اسی قسم کے خیالات رکھتے ہیں۔ میں نے بیزاری سے کہا، جاؤ تم لوگ حوالات میں اپنے بیٹے سے ملاقات کر لو۔ پھر میں نے کانسٹیبل کو بلا کر جمیل اور رشیدہ کو اس کے ہمراہ حوالات کی طرف روانہ کر دیا۔ میں نے شاکر سے پوچھ گچھ کرنے کے دوران بغور اس کا جائزہ بھی لیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بے ربط اور سادی گفتگو کرتا تھا اور اس کا فوکس بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بگڑنے لگتا تھا، لیکن مجھے اس میں ہوائی چیزوں والی کوئی علامت دکھائی نہیں دی تھی۔ میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہوائی چیزوں سے نسبت رکھنے والے 100 کیسز میں 99% مختلف قسم کے دماغی اور نفسیاتی عارضوں کے نتیجے میں سامنے آتے تھے۔ ان کا کسی ماورائی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اگر ان کا ڈھنگ سے کسی نفسیاتی معالج یا ذہنی مریض کے ماہر سے علاج کرایا جائے تو حامل علامات تندرست بھی ہو جاتا ہے۔ باقی رہ گئے 1% افراد تو وہ واقعتاً، جسے آپ روحانی علاج کا نام بھی دے سکتے ہیں، ہی سے ٹھیک ہو پاتے ہیں۔ جنات اور دیگر شریر محلوقات کے وجود سے تو انکار ممکن نہیں، لیکن بدی کی قوتیں اتنی بھی عام کار فرما نہیں ہیں جتنی گھمن شاہ ٹائپ روحانی معالجوں نے مشہور کر رکھی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس ٹائپ کے معالجوں کا دھندا ہی اسی بنیاد پر چلتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا، 100 مریضوں میں سے کوئی ایک آدھ واقعتاً کسی ماورائی عارضے میں مبتلا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی 100 روحانی معالجوں میں سے کوئی ایک آدھ ہی ماہر علم و ہنر ہوتا ہے، باقی سب اپنا کاروبار چمکانے والے ڈبہ پیر ہوتے ہیں۔ جمیل اور رشیدہ 15-20 منٹ کے بعد واپس میرے پاس آئے اور جمیل نے منت ریز لہجے میں مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، میرا بیٹا بے قصور ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ میں اسے ضرور چھوڑ دوں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس وقت جب مجھے اس کی بے گناہی کا یقین ہو جائے گا، کم سے کم کل صبح تک اس کا تھانے میں بند رہنا ضروری ہے۔ لیکن تھانے دار جی، رشیدہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کے بولتے ہی بات کاٹ دی۔ لیکن کچھ نہیں رشیدہ، میں نے جو کہہ دیا وہی آخری بات ہے۔ تم لوگ بے فکر ہو کر جاؤ، جب تک تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی شاکر تھانے میں بند رہے گا۔ اس بات کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ کسی جرم میں ملوث نہیں تو اسے ایک تھپڑ بھی نہیں مارا جائے گا۔ وہ دونوں بے بسی سے مجھے دیکھنے لگے۔ ایک بات میرے حتمی لہجے نے انہیں اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ میں تسلی کیے بغیر شاکر کو تھانے سے جانے نہیں دوں گا۔ تھانے دار صاحب، جمیل نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، شاکر نے بتایا ہے کہ رات کو چودھری کے بندوں نے اس کے ساتھ وحشیانہ برتاؤ کیا ہے اور صبح چودھری صاحب نے بھی اس پر لات مکے برسائے ہیں۔ میں نے ابھی تم لوگوں سے شاکر کی سلامتی اور حفاظت کے حوالے سے جو وعدہ کیا اس کا تعلق میرے تھانے سے ہے۔ میں نے ان پر واضح کرتے ہوئے کہا، رات چودھری کی حویلی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ فی الحال میری ذمہ داری میں نہیں آتا۔ اگر آپ کا بیٹا بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر میں چودھری سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ اس نے شاکر کے ساتھ یہ بدسلوکی کیوں کی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ابھی آپ لوگ جا کر چودھری بشارت سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے اور اس کے بندوں نے آپ کے بیٹے کو رات زد و کوب کیوں کیا تھا۔ میری آخری جملے نے ان کے چہروں پر کوفت ابھار دی۔ انہوں نے مانی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر جمیل نے زہریلے لہجے میں کہا، جناب چودھری صاحب کو تو اللہ ہی پوچھے گا۔ آج صبح جب چودھری بشارت کا خاص بندہ قدیر شاکر کو ایک چور کی حیثیت سے میرے پاس چھوڑ کر گیا تھا تو میں نے واپسی میں اس کے ہاتھ چودھری کے لیے ایک پیغام بھجوایا تھا کہ وہ کسی وقت تھانے آ کر مجھ سے ملاقات کریں، لیکن جب سپہر تک بھی اس کی شکل نظر نہ آئی تو میں نے اسے ملنے حویلی جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کانسٹیبل شوکت سے کہہ کر ایک تانگا منگوایا اور اسے ساتھ لے کر چودھری بشارت علی کے حویلی پہنچ گیا۔ اگرچہ شام ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے، لیکن موسم سرما کی مہربانی سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب تب میں مغرب ہونے والی ہے۔ حویلی کے داخلی گیٹ پر میں نے تانگا رکوایا اور چودھری کے لیے پیغام بھجوایا کہ میں ملک صفدر حیات تھانہ انچارج اس سے ملنے آیا ہوں۔
چودھری کے ملازم نے ہم دونوں کو بڑے احترام کے ساتھ وسیع و ریز بیٹھک میں بٹھایا اور خود چودھری کو ہماری آمد کی اطلاع دینے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب چلا گیا۔ حویلی کے اندر آنے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ میں نے اس روز چودھری کی حویلی کو جتنا دیکھا اور جیسا پایا، کیونکہ یہ زیر نظر کیس کا ایک اہم حصہ ہے، ایک وسیع و ریز حویلی تھی جس کے مشرقی پہلو میں تھوڑے فاصلے پر ایک نہر رواں دواں تھی، اور حویلی کے عقب میں یعنی جنوب کی سمت سرسبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ موضع حسین آباد کے اندر سے گزرنے کے بعد گاؤں کے آخری حصے میں یہ حویلی واقع تھی۔ حویلی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب ایک وسیع و ریز بیٹھک بنی ہوئی تھی جس میں بیک وقت کم از کم 100 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش نظر آ رہی تھی۔ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے وہاں مختلف قسم کی نشستیں رکھی نظر آ رہی تھیں، جن میں موڑے، کرسیاں، صوفے اور فرشی نشستیں یعنی دریاں بھی بچھی ہوئی تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق وہاں ہر انسان کو اس کے مرتبے کے مطابق بٹھایا جاتا تھا۔ بیٹھک کی دیواروں پر مختلف نوعیت کے روغنی اور منقش فریم بھی آویزاں کیے گئے تھے، جن میں زیادہ تر چودھری خاندان کے بزرگوں کی تصاویر لگی دکھائی دیتی تھی۔ اس بیٹھک کے متوازی گیٹ کی دائیں طرف ملازموں کے لیے کمرے بنے ہوئے تھے، جن کی تعداد 4 یا 5 تھی۔ اس کے بعد حویلی کا کشادہ صحن تھا جس میں دیواروں کے ساتھ ساتھ پھلدار اور پھولدار دونوں طرح کے پودے اور درخت اپنی بہار دکھلا رہے تھے۔ صحن کے ان وسط میں موٹے تنے والا ایک سایہ دار اور گھنا بوڑھے برگد کا پیڑ قبضہ جمائے کھڑا تھا۔ اس برگد کا تنا اتنا موٹا تھا کہ بلا مبالغہ کسی بھی جوان کے کلاوے میں نہیں آ سکتا تھا۔ صحن کے اختتام پر حویلی کا رہائشی حصہ شروع ہوتا تھا، جو حویلی کے اختتام تک چلا گیا تھا۔ اس رہائشی حصے کے بھی 2 پورشن تھے جو تعمیر کے اعتبار سے جڑواں بھائی نظر آتے تھے۔ ایک حصے میں کلثوم اور دوسرے حصے میں نورین کی رہائش تھی۔ چودھری کا بھتیجا عرفان کلثوم والے حصے میں رہتا تھا، جبکہ دوسری شادی کے بعد چودھری بشارت کا زیادہ تر وقت حویلی کے اس حصے میں گزرتا تھا جہاں نورین رہتی تھی۔ وہ باڑہ جہاں پچھلی رات شاکر کو زد و کوب کیا گیا تھا، وہ حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھیت کے بیچ واقع تھا۔ اس باڑے میں چودھری کے مال مویشی اور دیگر زرعی آلات رکھے جاتے تھے۔ باڑے کے اندر بھی ملازمین کے لیے 2-3 نیچی چھتوں والے کمرے بنے ہوئے تھے۔ شاکر کو پچھلی رات جانوروں کی مائیت میں گزارنا پڑی تھی۔ جو بندہ ہماری آمد کی اطلاع لے کر حویلی کے اندر گیا تھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کو چودھری صاحب نے حویلی کے اندر بلایا۔ میں نے سوال کیا، چودھری صاحب بیٹھک میں نہیں آ سکتے؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جناب، ملازم نے جواب دیا، اس لیے انہوں نے آپ کو اندر آنے کے لیے کہا ہے۔ شوکت علی، میں نے اپنے ساتھ آنے والے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ادھر بیٹھک ہی میں بیٹھو، میں چودھری صاحب سے مل کر آتا ہوں۔ کانسٹیبل نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں ملازم کی رہنمائی میں بیٹھک سے نکل آیا اور کشادہ صحن کو عبور کر کے چودھری بشارت کی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ ملازم مجھے چودھری کے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ چودھری تکیوں سے ٹیک لگائے پلنگ پر نیم تراز تھا۔ اس نے حتی الامکان گرمجوشی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں اس کے سامنے ہی ایک منقش اور آرام دہ چوبی کرسی پر بیٹھ گیا، جو یقیناً چودھری نے میرے لیے ہی وہاں رکھوائی تھی۔ چودھری صاحب، آپ نے اپنی طبیعت کو کیا کر لیا؟ رسمی لیکس لیک کے بعد میں نے پوچھا۔ بس ملک صاحب، موسم کا اثر ہے، وہ قدرے دھیمی آواز میں بولا۔ بخار اور زکام نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ 2 دن سے اس لیے میں آپ سے ملاقات کرنے تھانے میں نہیں آ سکا۔ آپ نہیں آئے تو میں آ گیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنا خیال رکھا کرے چودھری صاحب، اس عمر میں موسم کی ذرا سی اونچ نیچ کیا سے کیا کر کے رکھ دیتی ہے۔ چودھری بشارت کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ اس عمر میں عموماً مرد کے جھٹکنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ تاہم چودھری کی صحت اور سر کے بالوں وغیرہ سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے اپنی صحت اور جوانی کو مفت کا مال سمجھ کر بڑی بے دردی سے استعمال کیا تھا۔ میں نے اپنی بات میں اس کی عمر کے حوالے سے چٹکی لی تو وہ پھریری لے کر بولا، ملک صاحب، میرے آدھے سے زیادہ سفید بالوں کو دیکھ کر آپ میرے بارے میں کوئی ایسا ویسا اندازہ قائم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تو دائمی نزلے کی وجہ سے سفید ہو گئے ہیں۔ میں تو اب بھی بہت سے جوانوں سے زیادہ جوان اور صحت مند ہوں۔ لگتا تھا میں نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی اختلافی موضوع میں الجھ کر وقت برباد کروں، لہٰذا میں نے صورتحال سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا، جناب، یہ بات تو میں آپ کی ناساز طبیعت کو دیکھتے ہوئے ایک مشورے کے طور پر کہی ہے، ورنہ آپ کی صحت اور جوانی پر تو کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ 6 ماہ پہلے 20 سال کی ایک لڑکی سے شادی نہ کرتے۔ میری وضاحت سن کر اس کی آنکھوں میں جگنو سے چمک اٹھے۔ اسی لمحے چودھری کا ملازم ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ مذکورہ ٹرے انواع و اقسام کی خوردونوش کی چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ ملازم نے چودھری کے حکم پر ٹرے کو میرے قریب ایک میز پر رکھ دیا اور جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ چودھری نے اسے پوچھا، تم نے بتایا تھا کہ تھانے دار صاحب کے ساتھ ایک سپاہی بھی آیا، اس کے کھانے پینے کا بھی کوئی بندوبست کیا؟ جی چودھری صاحب، وہ گردن کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ کے حکم کی تعمیل کر دیے جناب۔ ملازم کے جانے کے بعد چودھری میری جانب متوجہ ہوا اور ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، صاحب، باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی،
آپ ساتھ ساتھ یہ بھی لیتے جائیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی چودھری صاحب؟ آپ نے خواہاں تکلف کیا۔ کوئی مجھ سے ملنے آئے اور کچھ کھائے پیے بغیر واپس چلا جائے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اصراری لہجے میں بولا، آپ کے انکار یا ہچکچاہٹ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کھانے پینے کی اشیاء سے لدی پدی اس ٹرے کا جائزہ لیا۔ اس میں کھوئے والا گاجر کا حلوہ، 2 پیس میں کٹے ہوئے بوائل ایگ کٹ، چائے اور مختلف قسم کے خشک میوجات رکھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے چودھری کی خواہش اور مہمان نوازی کے احترام میں اپنے لیے چائے کے ساتھ چند چیزیں نکالی۔ پھر ہمارے درمیان باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہوا۔ چودھری نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب اس بندے نے کچھ بتایا ہے؟ آپ کا اشارہ شاکر کی طرف ہے نا؟ جی ہاں وہی، وہ جلدی سے بولا۔ اس نے اپنا جرم قبول کیا ہے یا نہیں؟ میں نے اب تک جتنی تفتیش کی ہے اس میں تو وہ مجھے بے قصور نظر آتا ہے۔ میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس کے مطابق نہ تو وہ آپ کی حویلی کے اندر داخل ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ کی کوئی چیز چرائی ہے، بلکہ اس کا تو دعویٰ ہے کہ آپ کے بندوں نے اسے حویلی کے پچھواڑے کھیتوں میں سے پکڑا تھا۔ اس کو رات بھر جانوروں والے باڑے میں رکھ کر جو مار پیٹ کی گئی وہ بھی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ چودھری نے تحمل سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر سوال کیا، ملک صاحب آپ نے اس نامراد سے یہ سوال کیا کہ وہ آدھی رات کو میری حویلی کے پچھواڑے کیا کر رہا تھا؟ میں نے شاکر کی بیان کردہ توجہ چودھری کے سامنے رکھ دی۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا، بولا، اسے رفع حاجت کے لیے پورے گاؤں میں میری حویلی کا پچھواڑا ہی ملا تھا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ اس بدذات کا گھر اس حویلی سے کافی فاصلے پر گاؤں کے دوسرے حصے میں ہے، اور اس کے گھر کے نزدیک بھی کھیتوں کی کمی نہیں۔ چودھری کی بات میں وزن تھا۔ مجھے یہ بھی اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ شاعر کے حویلی کے پیچھے پائے جانے کے حوالے سے اپنے ذہن میں ایک مخصوص سوچ رکھتا تھا۔ میں نے یہ عقدہ اسی کے ہاتھوں کھلوانے کا فیصلہ کیا اور کہا، چودھری صاحب لگتا ہے آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ شاکر آپ کی حویلی کے اندر داخل ہوا ہے اور نہ ہی اس نے حویلی کے اندر کوئی چیز چرائی ہے، لیکن آپ کو اس کی حویلی کے پچھواڑے موجودگی پر اعتراض ہے، اور اس اعتراض کے پیچھے کوئی سنسنی خیز کہانی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا چودھری صاحب؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن کسی سبب اس نے زبان کو روک لیا تھا۔ میں مذکورہ سبب تک رسائی کے لیے بے قرار ہو گیا۔ چودھری صاحب، میں نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، میں آپ کا سچا ہمدرد ہوں۔ اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے شاکر پر کوئی خاص قسم کا شک ہے تو وہ معاملہ مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کو قانون کی مدد اور تعاون چاہیے تو سب کچھ کھول کر بیان کر دیں۔ چند لمحات کے لیے وہ مجھے گہری سوچ میں غرق دکھائی دیا، پھر ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میرا خیال ہے مجھے آپ پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے، یہ آپ کا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہوگا۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں پہلے آپ کو کچھ دکھاتا ہوں، پھر آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں اشیاء خورد و نوش سے بڑا کامل انصاف کر چکا تھا۔ چودھری کو دیکھ کر میں نے بھی نشست چھوڑ دی۔ چودھری بشارت کا پراسرار انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز انکشاف کرنے جا رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے حویلی کے رہائشی حصے میں سے گزرتے ہوئے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ رہائشی حصہ حویلی کی 4 دیواری کے اندر تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ حویلی کی بیرونی دیوار اور رہائشی عمارت کے بیچ 8-10 فٹ جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی تاکہ تازہ ہوا آسانی سے گزر کر حویلی کے اندرونی حصوں میں تازگی اور فرحت کو جگا سکے۔ میں چودھری کی رہنمائی میں اسی خالی حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک جانب حویلی کی اونچی دیوار اور دوسری طرف رہائشی عمارت کا عقب تھا۔ حویلی کی 4 دیواری کی اونچائی لگ بھگ 10 فٹ رہی ہوگی۔ وہ ایک مضبوط فصیل نما دیوار تھی۔ ملک صاحب، میں آپ کو اپنی ایک ایسی پریشانی کے بارے میں بتا رہا ہوں جو میرے اور میرے بیوی کے سوا اور کسی کے علم میں نہیں ہے، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ مجھے امید ہے آپ اپنی تحقیق کے دوران میں حتی الامکان اس راز کی حفاظت کریں گے۔ بات ختم کر کے اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، بالکل بے فکر ہو جائیں چودھری صاحب، سمجھیں آپ کا راز میرا راز ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان چھلکا، پھر تشکرانہ انداز میں گردن ہلانے کے بعد رہائشی عمارت کی ایک عقبی کھڑکی کے سمت اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے مستفسر ہوا، آپ جانتے ہیں اس کھڑکی کے پیچھے کیا ہے؟ ظاہر ہے میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے تو اس حویلی میں آج پہلی مرتبہ قدم رکھا تھا، لہٰذا میں نے بڑی سادگی سے کہہ دیا، میں نہیں جانتا۔ یہاں اچھی خاصی سردی ہو رہی ہے۔ چودھری نے سرسری انداز میں کہا، چلیں اندر بیٹھ کر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ چودھری کی چونکہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ موسم کی شدت کو کچھ زیادہ ہی محسوس کر رہا تھا۔ ویسے اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں تھی کہ وہ شام سے پہلے کا وقت تھا اور فضا میں ہنکی بدرجہ اتم موجود تھی۔ ہم دوبارہ اسی خوابگاہ میں پہنچ کے جہاں سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر گئے تھے۔ آپ کی بات چودھری نے میرے اور اپنے دونوں کے لیے مرغی کی گرما گرم یخنی منگوائی اور دوبارہ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بعد سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب وہ جو کھڑکی میں نے آپ کو دکھائی ہے نا، اس کے پیچھے ہمارا غسل خانہ ہے۔
جو میرے اور نورین کے استعمال میں رہتا ہے۔ اتنا بتا کر وہ خاموش ہوا تو میں کوئی سوال کیے بغیر ہمتن گوش رہا۔ یہاں مذکورہ کھڑکی کے حوالے سے ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسے عام پٹ والی چوبی کھڑکی نہ سمجھا جائے۔ یہ روشن دان کے سائز کی مستطیل جگہ تھی جس کے اندر ڈیزائن دار سیمنٹ کی جالی لگی ہوئی تھی، جس کے حالی حصوں میں سے تازہ ہوا کا بآسانی گزر ہو سکتا تھا۔ سطح زمین سے یہ کھڑکی کوئی 8 فٹ اونچائی پر بنائی گئی تھی۔ چودھری اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، پچھلے کچھ عرصے سے ہر جمعرات کو اس غسلخانے کے اندر سے ایک تعویذ پڑا مل رہا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تعویذ پر نورین ہی کی نظر سب سے پہلے پڑتی ہے۔ وہ تعویذ مجھے کبھی غسلخانے میں پہلے پڑا دکھائی نہیں دیا۔ مجھے شک ہے کہ تعویذ کو اسی روشن دان نما کھڑکی سے اندر پھینکا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میرا شک میری پہلی بیوی کلثوم کی طرف گیا تھا، جو حویلی کے دوسرے حصے میں رہتی ہے۔ ظاہر ہے اس کی موجودگی میں نے نورین سے دوسری شادی کی ہے۔ کوئی بھی عورت اپنی سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کلثوم ظاہر تو میری نورین سے شادی کی مخالفت نہیں کر سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں بہت زیادہ غم و غصہ بھرا ہوا ہو، اسی لیے میرا دھیان سب سے پہلے کلثوم کی طرف گیا تھا۔ ظاہر ہے اس نازک معاملے پر اگر میں براہ راست اس سے بات کرتا اور واقعتاً اس گندے کھیل میں ملوث ہوتی تو میرے پوچھنے پر وہ صاف مکر جاتی۔ لہٰذا میں نے نہایت ہی رازداری کے ساتھ اس پراسرار کھیل کی چھان بین کا کام شروع کر دیا۔ ایک بات تو طے ہے کہ کلثوم حویلی کے اس حصے میں قدم بھی نہیں رکھتی، لہٰذا یہ سوچنا کہ وہ خود غسلخانے میں تعویذ رکھ جاتی ہوگی بالکل غلط ہے۔ اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ حویلی کے پچھواڑے جا کر کھڑکی کے راستے غسلخانے کے اندر تعویذ پھینکتی ہو۔ اب ایک ہی امکان باقی رہ جاتا تھا کہ اگر کلثوم اس کھیل میں شامل ہے تو وہ اپنے کسی وفادار سے یہ کام کراتی ہوگی۔ آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ اس حویلی کے اندر بڑی چودھرائن کے وفادار کون کون ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا تو میں نے سوال کر دیا، آخر وہ بھی پچھلے 15 سال سے اس حویلی میں رہ رہی ہیں؟ مرد ملازم تو سب میری مٹھی میں ہیں، وہ چٹانی اعتماد سے بولا۔ ان بندوں کے علاوہ تو ملازم عورتیں اس حویلی میں کام کرتی ہیں۔ بشیرہ نورین کی خدمت پر مامور ہے اور سغرا کلثوم کی خدمت کے لیے۔ بشیرہ کو میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی ملازم رکھا ہے دوسری شادی کے بعد، لیکن سغرا پچھلے 10 سال سے کلثوم کے ساتھ ہے۔ میرا شک اسی پر جا رہا تھا۔ میں نے پچھلے کئی روز سے اس کی کڑی نگرانی کروا کے بھی دیکھ لی ہے، وہ اس شیطانی چکر میں ملوث نہیں پائی گئی۔ ہر طرف سے ناکام ہونے کے بعد میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کسی باہر کے آدمی کی کارستانی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے قدیر اور جبار کو تاکید کر دی کہ وہ حویلی کے عقبی حصے پر گہری نظر رکھیں۔ چنانچہ پچھلی رات انہوں نے شاکر کو حویلی کے پچھواڑے مشکوک انداز میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو پکڑ لیا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ حویلی کے اندر داخل نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے یہاں سے کچھ چرایا، لیکن جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی اس کی روشنی میں میرا دھیان کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتا۔ اب وہ آپ کے قبضے میں ہے، اس کی زبان کھلوانا آپ کا کام ہے۔ پچھلی رات آپ کے ملازموں نے اسے باڑے میں رکھ کر خوب مارا پیٹا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اور صبح جب اسے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے بھی اس کی ٹھکائی کی ہے۔ کیا اس نے آپ کے سوالوں کے جواب میں کچھ بتایا؟ اگر اس نے زبان کھولی ہوتی تو پھر میں اسے تھانے نہ بھیجتا ملک صاحب، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا۔ پھر تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جانا تھا نا جناب۔ ٹھیک ہے، وہ میرے پاس ہے تو اس کو سچ بولنے پر بھی میں ہی مجبور کروں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ نے بتایا کہ پراسرار تعویذوں والے معاملے سے آپ اور آپ کی دوسری بیوی ہی واقف ہیں، یا پھر ابھی آپ نے مجھے اس راز میں شریک کیا ہے؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ جب آپ نے قدیر اور جبار کو حویلی کے عقبی حصے کی نگرانی کا حکم دیا تو کیا کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا انہیں بھی آپ نے اس راز میں شریک کیا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے انہیں چوری چکاری کے حوالے سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ حویلی کے بیرونی معاملات پر گہری نظر رکھیں، وہ تعویذوں والی کہانی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، غسلخانے سے تعویذ ملنے کا سلسلہ اندازاً کب سے چل رہا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، وہ بتانے لگا، تعویذ جمعرات یعنی جمعہ کی صبح ہی کو غسلخانے میں پڑا ملتا ہے۔ ابھی تک 3 تعویذ ملے ہیں، کل چوتھی جمعرات تھی اور شاکر کو میرے بندوں نے پکڑ لیا، اور اس جمعرات کو تعویذ بھی نہیں ملا۔ اب آپ خود ہی سوچیں یہ سارے اشارے کس طرف جاتے ہیں۔ آپ کے بندوں نے پچھلی رات جب شاکر کو پکڑا تو اس کی تلاشی بھی لی ہوگی۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، کیا اس کی جامع تلاشی سے کوئی تعویذ وغیرہ بھی برآمد ہوا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کے پاس سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اسے تو ظاہر ہوتا ہے تعویذ والے معاملے سے اس کا دور دور کوئی واسطہ نہیں۔ اب جو بھی ہے، میں نے سارے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، تفتیش سے حقائق کو سامنے لے کر آنا آپ کا کام ہے۔ میں اپنا کام اچھی طرح جانتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ کو مکمل طور پر مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تعویذ والی کہانی میرے، آپ کے اور آپ کی چھوٹی بیگم کے درمیان ہی رہے گی۔ میں اصل معاملے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ اس انداز سے تفتیش کروں گا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی سلامت رہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس مہم میں ضرور کامیاب ہوں گی۔
بشرطے کہ اس سلسلے میں آپ مجھ سے بھرپور تعاون کریں۔ میں نے مانی خیز لہجے میں کہا، آپ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں ملک صاحب۔ وہ فراغ دلی سے بولا، آپ حکم تو کریں جناب۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے وہ تعویذ دکھائیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جو پچھلی 3 جمعراتوں سے آپ کے غسل خانے میں پھینکے جا رہے ہیں۔ ملک صاحب، وہ تعویذ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ چودھری بشارت کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آئے۔ یہ ممکن نہیں ہے؟ کیوں؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہمارے نہانے کے پانی والا ٹب غسل خانے میں اسی دیوار کے ساتھ رکھا ہوتا ہے جس دیوار میں وہ کھڑکی ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ تعویذ اسی کھڑکی کی جالی میں سے اندر پھینکا جاتا رہا ہے اور وہ ٹب کے اندر آ کر گرتا رہا ہے۔ یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ تینوں بار وہ لبالب پانی سے بھرا ہوا تھا۔ تعویذ پانی میں گرتے کھلنے لگا، مطلب یہ کہ اس کی سیاہی یعنی کہ روشنائی نکل کر پانی میں حل ہونے لگی۔ جب ہمیں اس تعویذ کے بارے میں پتہ چلا تو اس کی تحریر تقریباً مٹ چکی تھی اور کاغذ بھی گیلا ہو کر اتنا نرم ہو گیا تھا کہ اسے محفوظ کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ لہٰذا ہم نے ٹب والے پانی کو فوراً بہا دیا اور اس کے قریب الختم تعویذ کو بھی پھاڑ کر بلکہ کچل کر پھینک دیا۔ ہر جمعرات کو ایسا ہی کیا آپ نے؟ میں نے سوالیہ نظر سے چودھری کو دیکھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جی ہاں۔ اور میں نے چند لمحے ٹٹولے والی نگاہ سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر پوچھا، اور یہ بھی کہ اتفاق ہے کہ تینوں مرتبہ اس تعویذ کی دریافت آپ کی چھوٹی بیوی نورین کے ہاتھوں سے ہوئی ہے؟ وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، دراصل نورین صبح مجھ سے کافی پہلے بیدار ہوتی ہے اور ظاہر ہے غسل خانے میں وہ مجھ سے پہلے ہی جاتی ہے، اس لیے تعویذ پر اسی کی سب سے پہلی نظر پڑتی ہے۔ جب آپ لوگ رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے پہلے غسل خانے کی طرف سے ہو کر آ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے قریت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، کیا اس موقع پر آپ غسل خانے والے ٹب کا بھی جائزہ لیتے رہے ہیں؟ جناب، سیدھی سی بات ہے، وہ معتدل انداز میں بولا۔ پہلے تو کبھی اس طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا، لیکن جب دوسری بار ٹب کے اندر تعویذ کو تیرتے ہوئے دیکھا تو میں کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گیا، اور تیسری جمعرات کو میں نے بستر پر جانے سے پہلے پورے غسل خانے کو اچھی طرح چیک کیا تھا۔ پانی والا ٹب تو کیا، غسل خانے کے کسی بھی کونے خدرے میں کوئی تعویذ نہیں تھا، لیکن جمعہ کی صبح جب چھوٹی چودھرائن غسل خانے میں گئی تو تعویذ ٹب میں موجود تھا۔ میں نے صرف ساری نظر سے چودھری بشارت علی کو دیکھا۔ جی ہاں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تعویذ کو رات ہی کے کسی حصے میں آپ کے غسل خانے میں پھینکا جاتا رہا ہے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ 3 جمعراتوں سے یہ پراسرار سلسلہ جاری تھا، اور کل تھی چوتھی جمعرات جب میرے بندوں نے آدھی رات کے وقت شاکر کو حویلی کے پچھواڑے سے مشکوک انداز میں ٹہلتے ہوئے دیکھا اور پکڑ لیا۔ آج صبح ٹب کے اندر تعویذ نہیں پایا گیا، وہ تھما۔ آپ خود غور کر لیں ملک صاحب، سارے اشارے جمیل کے اس آوارہ لڑکے شاکر کی طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ اس پر سختی کریں تو مجھے یقین ہے کہ وہ زبان کھول کر سچ اگل دے گا۔ ضرور چودھری صاحب، میں نے اس کی تشفی کی غرض سے یقینی انداز میں کہا، میں تو اسے ایسی کڑی تفتیش کروں گا کہ نانی دادی خواب میں آ جائے گی۔ اس سلسلے میں تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں چونکہ تعویذ والے معاملے کو پھیلانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس بدبخت سے پوچھ گچھ کی تھی۔ وہ تشویش بھرے انداز میں بولا، سب کے سامنے میرا زور اسی بات پر تھا کہ وہ چوری کی غرض سے یہاں آیا تھا، لیکن آپ تو حقیقت حال سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ آپ اس کی زبان سے سب کچھ بآسانی اگلوا سکتے ہیں۔ ضرور اگلواؤں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر پوچھا، چودھری صاحب ایک انتہائی ذاتی نوعیت کا سوال پوچھوں، آپ جواب دیں گے؟ آپ جواب دیں گے نا؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھ کر بولا، جی پوچھیں۔ کیا آپ تعویذ کنڈے پر یقین رکھتے ہیں؟ جی ہاں، وہ جلدی سے بولا۔ تعویذوں کے اچھے برے اثرات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ملک صاحب۔ میں اس موضوع پر آپ سے کوئی بحث نہیں کروں گا چودھری صاحب، صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے غسل خانے کے ٹب میں سے ملنے والے تعویذات کس قسم کے اثرات کے حامل ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اچھے یا برے اثرات؟ اس نے تصدیق طلب انداز میں مجھے دیکھا۔ جی ہاں بالکل، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ظاہر ہے جی، یہ برے اثرات والے تعویذ ہی تھے، وہ بڑے وثوق سے بولا، اور اس قسم کا کام کوئی دشمن ہی کر سکتا؟ جی یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس گاؤں کے مطلق العنان بادشاہ ہیں۔ حسین آباد میں رہنے والا کوئی بھی شخص آپ سے دشمنی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، پھر ایسی نازیبا حرکت کی جرت کون کر سکتا ہے؟ ملک صاحب، انسان کے جہاں 100 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ضرور ہوتا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہ ٹھیک ہے کہ حسین آباد کے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ وہ ایسی گری ہوئی حرکت کر سکے، لیکن یہ شیطانی حسین آباد کے باہر سے بھی تو کوئی کر سکتا ہے، اور یہاں کے کسی بندے کو اپنا اہلِ کار بنا کر وہ ایسے اوچھے مگر خطرناک ہتھ کنڈے آزما سکتا ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا، پھر ایسے کسی بیرونی دشمن کی نشاندہی بھی تو آپ ہی کو کرنا ہوگی نا؟ فوری طور پر تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ملک صاحب،
वो चेहरे पर थकन के आसार सजाते हुए बोला, मैं इस सिलसिले में अपनी सोच के घोड़े दौड़ाने की कोशिश करता हूँ, आप शाकर का ट्रायल करें, मुझे उम्मीद है कोई अच्छा नतीजा सामने आएगा इंशाल्लाह, मैंने पूरा एतमाद अंदाज में कहा। फिर पूछा, चौधरी साहब, पिछली 3 जमेरातों से आपके गुसलखाने के टब में तावीज़ मिलने का जो सिलसिला जारी रहा, उसके असराते बद आप पर ज़ाहिर भी हुए या नहीं? मुझ पर नहीं, नौरीन पर ज़ाहिर हुए, उसने बताया। मैंने हैरत भरी नज़र से उसकी तरफ देखा। जिस जुमा की सुबह वह तावीज़ मिलता था, नौरीन के सर में पूरा दिन शदीद दर्द होता रहता था। चौधरी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ दर्द कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। तीनों मरतबा ऐसा ही हुआ, लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो सुबह से बिल्कुल ठीक ठाक है। एक बार भी उसने सर में दर्द की शिकायत नहीं की, और इसका सबब भी आपके सामने मलक साहब। पिछली रात शाकर को गुसलखाने में तावीज़ फेंकने का मौका नहीं मिल सका। उसकी तान घूम फिर कर जमील के निकम्मे लड़के शाकर पर ही आकर टूटती थी। मैंने इस हवाले से चौधरी को ज़्यादा छेड़ना मुनासिब न जाना और सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तो मैं इसका मतलब है ये सारी मुजरिमाना कार्रवाई आपकी छोटी बीवी नौरीन के खिलाफ की जा रही है? जी मुझे तो यही लगता है, और तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसीलिए मेरा ध्यान सबसे पहले कुलसूम की तरफ किया था, लेकिन वो मुझे इस मामले में कहीं नज़र नहीं आई। अब इस मामले को आप ही ने हल करना है। ठीक है, मैं ज़रूर हल करूँगा, मैंने कहा। आप इस बारे में कुछ और जानते हो तो वो भी मुझे बता दें। हमारे दरमियान मज़ीद 15-20 मिनट तक इसी मौजू पर गुफ्तगू होती रही। फिर मैं चौधरी से इजाज़त लेकर उसकी हवेली से निकल आया। जब हम तांगे में बैठकर हुसैनाबाद से थाने की जानिब रवाना हुए तो रात का अंधेरा फैल चुका था। मैंने हवेली छोड़ने से पहले वो गुसलखाना भी अच्छी तरह देख लिया था, जहाँ पिछली 3 जमेरातों से पानी वाले टब में तावीज़ पड़ा हुआ मिल रहा था। टब और जालीदार सीमेंट की रोशनदान नुमा खिड़की की पोजीशन यही बताती थी कि वहीं से कोई तावीज़ को गुसलखाने के अंदर फेंका करता था। ये कोई जो कोई भी था, मुझे उसी की तलाश करना थी। जब इस मामले का इसरार खुल सकता था। वैसे बज़ाहिर ये मामला जितना सीधा साधा दिखाई दे रहा था वैसा था नहीं। मैं इस तमाम तर कार्रवाई के पीछे किसी सनसनीखेज कहानी की तवक्को कर रहा था। थाने पहुंचकर मैंने हवलदार को अपने पास बुलाकर मुलजिम मुबैना चोर शाकर की खैरियत पूछी। उसने तसल्ली बख्श जवाब के बाद मैंने कहा, जहांगीर, मैं अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ, कुछ देर के बाद वापस आऊँगा। तुम शाकर को सोने नहीं देना, और हाँ, रात का खाना बहुत ज़्यादा खिलाना। जी मैं समझ गया, आप बेफिक्र होकर जाएं। जब भी आप वापस आएंगे बंदा आपको तैयार मिलेगा। हवलदार बहुत आसानी से मेरे मकसद की तह में उतर गया था। पुलिस की तफ्तीशी कार्रवाई में इस हरबे को भी अमूमन आजमाया जाता है। ज़ेरे तफ्तीश मुलजिम को रात के खाने में कोई मस्कन दवा मिलाकर दी जाती है, और इसके साथ ही ये कोशिश भी की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाए। जब वो हलक तक खाना ठूस लेता है तो उस पर कसरमंदी तारी होने लगती है। एक तो खुमारे रिस्क और उस पर मस्कन दवा का असर, ये तमाम तरह मिलकर उसे जल्द अज जल्द कराटा कसील होने पर उकसाते हैं। लेकिन उस पर निगरान मुकर्रर पुलिस एहलकार उसे सोने नहीं देता। इसी जद्दोजहद में वो मरहला भी आता है जब मुलजिम हर कीमत पर नींद का तलबगार नजर आता है। इस मौका पर उसे जो भी सवाल किया जाए वो उसका सीधा और खरा जवाब देता है। शाकर तो वैसे भी कालल वजूद शख्स था। मुझे उम्मीद थी कि उसकी ज़ुबान खुलवाने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। मैंने अब तक उससे जो पूछ गछ की थी उससे मुतमईन था, लेकिन चौधरी ने मेरे जहन में जो अहम सवाल डाल दिया था उसकी तस्दीक भी ज़रूरी थी कि वो रफ़ा हाजत के लिए अपने घर से दूर चौधरी की हवेली के पिछवाड़े क्यों पहुंचा था। मैं चौधरी की हवेली से इतना कुछ खा आया था कि रात के बाकायदा खाने की हाजत बिल्कुल नहीं थी। लिहाजा मैंने खाने को फरामोश कर देना ही मुनासिब समझा और लिबास तब्दील करके इशा की नमाज अदा की। फिर मौजूदा हालात पर गौर व फिक्र करने लगा। यकीनन चौधरी बिशारत ने तावीज़ के हवाले से मुझसे गलत बयानी नहीं की होगी। मेरा मतलब तावीज़ के पानी वाले टब में पाए जाने से है, और जहाँ तक तावीज़ात के असरात का ताल्लुक है तो इस बारे में मेरे ख्यालात और नज़रियात आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं। इसकी वजाहत फिर किसी मुनासिब मौका पर करूँगा। फ़िलहाल ये मुअम्मा हल करना ज़्यादा ज़रूरी है। चौधरी के बयान के मुताबिक जुमेरात की रात में किसी वक्त वह तावीज़ उनके गुसलखाने में फेंक दिया जाता था और अगली सुबह से नौरीन के सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता था। चौधरी उस तावीज़ाती सिलसिले को अपनी नई बीवी के खिलाफ एक खतरनाक और घिनौनी साजिश करार दे रहा था। वह इस बात पर भी पक्का यकीन रखता था कि तावीज़ात के अच्छे बुरे असरात होते हैं। उसके यकीन को इस वाक़े से तक़वियत मिलती थी कि जब गुज़िश्ता रात गुसलखाने में तावीज़ नहीं फेंका गया तो आज दिन भर नौरीन के सर में दर्द नहीं हुआ था। वह नौरीन का कोई दुश्मन वो खुफिया कार्रवाई कर रहा था या किसी से करवा रहा था। चौधरी का ध्यान दुश्मनी के हवाले से सबसे पहले अपनी पहली बीवी कुलसूम की तरफ गया था, क्योंकि चौधरी दूसरी शादी करके उस पर सौकन लाया था। वह नौरीन की आमद से खुश नहीं थी, लिहाजा उसे दुश्मनी कर सकती थी, लेकिन चौधरी की गैर महसूस खुफिया तहकीक ने कुलसूम को क्लियर कर दिया था। चौधरी के क्लियरेंस को मैं हतमी नहीं समझता था। मैं कुलसूम के मामले को अपने तौर पर भी चेक करने का इरादा रखता था। मेरे जहन में बार बार नूर हुसैन का नाम घूम जाता था।
میں نے چودھری سے ملاقات کے دوران میں نور حسین کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے ایسا کوئی تذکرہ کیا، لیکن میرا ذہن اسے یکسر نظر انداز کرنے کو تیار نہیں تھا۔ نور حسین ایک ایسا نوجوان تھا جس کے دل میں چودھری کے لیے سب سے زیادہ نفرت بھری ہوئی تھی۔ چودھری نے اس کے منگیتر نورین سے شادی کر لی تھی۔ وقت پورے حسین آباد میں چودھری کو سب سے زیادہ ناپسند نور حسین ہی کر سکتا تھا، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا نور حسین تعویذات کے ذریعے کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا تھا جس سے نورین کو نقصان پہنچے؟ وہ چودھری سے دشمنی کر سکتا تھا مگر نورین سے نہیں، اور اگر وہ نورین کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں تھا تو اس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ وہ اس شادی کے حوالے سے نورین کو بھی برابر کا قصوروار سمجھتا تھا۔ بہرحال حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نور حسین کی مکمل چیکنگ بھی ضروری تھی۔ میں نے شاکر اور چودھری کی دشمنی کے بارے میں جتنا بھی سوچا، مجھے کوئی ایسا نقطہ نہ مل سکا جس کو بنیاد بنا کر میں شاکر پر شک کر سکتا۔ بہرحال رات 11 بجے میں دوبارہ تھانے پہنچ گیا اور جہانگیر کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا، بندے کی کیا پوزیشن ہے؟ ایک دم تیار ہے ملک صاحب، جہانگیر نے بتایا۔ کہہ رہا ہے کہ چاہے میری جان لے لو مگر سونے کی اجازت دے دو۔ ویری گڈ، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ ملک صاحب، حوالدار نے پوچھا، اگر آپ کا حکم ہو تو اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ 10 منٹ کے بعد، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، شبینہ ڈیوٹی پر کون کون موجود ہے؟ حوالدار نے موجودہ اہلکاروں کے نام گنوا دیے۔ میں نے کہا، کانسٹیبل ناصر کو فوراً میرے پاس بھیجو۔ اوکے سر۔ اس کے ٹھیک 10 منٹ کے بعد تم شاکر کو میرے پاس پہنچا دینا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ حوالدار نے میرے حکم کی تعمیل کے لیے اس بات میں گردن ہلائی اور الٹے قدموں کمرے سے نکل گیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں کانسٹیبل ناصر میرے سامنے موجود تھا۔ ناصر ایک ہونہار اور چاقو چوبند پولیس اہلکار تھا۔ میں نے جب بھی اسے کوئی خاص مشن سونپا اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ ناصر، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آج کی رات سے تمہاری آؤٹ ڈور ڈیوٹی ہے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ آپ مجھے تھانے سے باہر کوئی مشن سونپنے والے ہیں؟ بالکل درست اندازہ لگایا تم نے، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ جو بندہ اب اس وقت حوالات میں ہے نا، تم اس کی کڑی نگرانی کرنا ہے، میں تھوڑی دیر میں اسے چھوڑ دوں گا۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں شاکر کے تھانے سے نکلتے ہی سائے کی طرح اس کے ساتھ چپک جاؤں گا اور نگرانی کا یہ کام سادہ لباس میں انجام دیا جائے گا، میں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا۔ یہ بات تو تم اچھی طرح جانتے ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں شاکر کو اپنے پاس بلا رہا ہوں، تم لباس تبدیل کر کے ریڈی ہو جاؤ۔ اوکے ملک صاحب، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جہانگیر نے شاکر کو میرے پاس پہنچا دیا۔ اس کی حالت ہنسی مذاق کا خیز ہو رہی تھی، چہرے پر بے بسی اور بے کسی کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ حوالدار اسے میرے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا تو میں نے آواز بلند اسے مخاطب کیا، ہاں بھائی شاکر، کیا حال چال ہے؟ اب وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے تو کہا تھا حوالات میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مگر آپ کے حوالدار صاحب 3-4 گھنٹے سے میرے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں۔ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، کیا حوالات میں تمہارے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے؟ مجھ سے بھی برا سلوک جناب، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ حوالدار نے کیا زیادتی کی ہے، میں ابھی تمہارے سامنے اسے ڈانٹ لگاتا ہوں۔ تھانے دار صاحب، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، وہ منت ریز لہجے میں بولا، اور حوالدار صاحب سونے نہیں دے رہے۔ میں کوئی 3-4 گھنٹے سے ان کی ہوش آمدیں کر رہا ہوں، مگر ان کا ایک ہی جواب ہے، آج کی رات وہ مجھے جگا کر رکھیں گے۔ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی اور سو گیا تو وہ مجھے الٹا لٹکا کر میری تشریف پر چترول کریں گے، پھر مجھے تاریک رات میں بھی ہر طرف چمکتا ہوا سورج نظر آئے گا۔ آپ ہی بتائیں تھانے دار جی، میرے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا؟ بہت ظلم بھی اور زیادتی بھی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہاری فریاد سننے آ گیا ہوں۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ مجھے سونے کی اجازت دے دیں گے؟ ضرور، مگر یہاں حوالات میں نہیں۔ پھر اس کی حیرت دوچند ہو گئی۔ میں نے اس کی حالت اور بے یقینی میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم اپنے گھر جا کر آرام سے سو گے، نرم اور گرم بستر پر۔ مگر حیرت کے مارے اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اگر مگر کچھ نہیں شاکر، میں نے اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے کہا، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں نے دنستہ جملہ دھورا چھوڑا تو وہ تڑپ کر بولا، لیکن کیا جی؟ رہائی کی خوشخبری نے اس کی نیند کافور کر دی تھی اور یکایک وہ ہاسا حشاش بشاش دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے لیے میں نے ایک غیر متوقع بات کی تھی، جب اس کے ذہن میں بے یقینی نے ایک عجیب سی کشمکش پیدا کر دی تھی، لیکن یہ کہ اس رہائی کے لیے تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا، کھرا اور سچا جواب۔ وہ اصراری لہجے میں بولا، اب 10 سوال پوچھیں سرکار؟ 10 نہیں، صرف 1، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ منتظر نگاہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، شاکر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل رات تم رفع حاجت کے لیے اپنے گھر سے کافی فاصلے پر چودھری بشارت کی حویلی کے پچھواڑے ہی کیوں گئے تھے؟ یہ کام تو کسی اور جگہ پر بھی ہو سکتا تھا، حسین آباد میں کھیتوں کی کمی تو نہیں؟
میرا سوال سن کر اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات ابھرے جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ شاکر کے ذہن میں کوئی ایسی ویسی خاص بات چھپی ہوئی ہے جو اس نے ابھی تک مجھے نہیں بتائی۔ شاکر، اسے تذبذب کا شکار دیکھ کر میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، اگر مجھے میرے سوال کا درست جواب نہ ملا تو پھر میں تمہیں حوالدار جہانگیر کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ تمہارا جو بھی حشر کرے۔ نہیں سرکار، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، تو پھر بتاؤ۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے جناب۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ خاص نہیں ہے تو عام وجہ ہی بتا دو۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ جی شاہ جی کا حکم تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ کون شاہ جی؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ پیر گھمن شاہ صاحب۔ اس نے بتایا، وہ میرا علاج کر رہے ہیں نا، تو یہ بھی اسی علاج کا حصہ ہے کہ تم چودھری بشارت کی حویلی کے پچھواڑے رفع حاجت کے لیے جاؤ۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، اور وہ بھی آدھی رات کو؟ یہ وہ کس قسم کا علاج کر رہے ہیں؟ یہ تو انہیں کو پتا ہوگا سرکار۔ وہ بیچارگی سے بولا، میں نے تو وہی کیا جو شاہ جی کا حکم تھا۔ کیا حکم دیا تھا گھمن شاہ نے؟ شاہ جی نے فرمایا تھا کہ مجھے 41 جمعرات تک چودھری صاحب کی حویلی کے پچھواڑے آدھی رات کو رفع حاجت کے لیے جانا ہوگا۔ اس نے جواب دیا، آپ کو میرے ابا اور اماں نے بتایا ہے نا کہ آج کل شاہ جی سے میرا علاج چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں 1 سال کے اندر بھلا چنگا ہو جاؤں گا۔ جمیل اور رشیدہ نے تمہارے علاج کا ذکر تو کیا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن یہ 41 راتوں والے عمل کے بارے میں انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ان کو اس معاملے کا پتہ ہی نہیں ہے جناب۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، شاہ جی نے یہ ہدایت صرف مجھے کی تھی اور اس بات کا بھی عہد لیا تھا کہ میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اور نہ ہی کوئی ناغہ کروں گا۔ مجھے نہایت پابندی کے ساتھ پوری 41 جمعراتوں کو یہ عمل کرنا تھا اور ابھی صرف 4 جمعرات ہی گزری تھی۔ اوہو، میں نے گہری سانس لی اور کہا، شاکر تم نے شاہ جی کی دونوں ہدایات کی ایسی تیسی کر دی ہے۔ اس نے تم سے جو عہد لیا تھا وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ اب تم کیا کرو گے؟ کل شاہ جی کے آستانے پر حاضری دوں گا جناب۔ وہ پچھتاوے کے احساس کے ساتھ بولا، وہی بتائیں گے اس مسئلے کا حل کیا ہوگا۔ انہوں نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ ایک تو 41 جمعرات تک مجھے کوئی ناغہ نہیں کرنا اور دوسرے اس جمعرات والے عمل کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ میں نے یہ معاملہ آپ کے سامنے کھول دیا اور یہ بھی طے کیا ہے کہ میں 5ویں جمعرات کو چودھری کی حویلی کے پچھواڑے نہیں جا سکوں گا۔ اگر میں نے ادھر کا رخ کیا تو چودھری کے بندے پھر مجھے پکڑ لیں گے۔ پہلے وہ خود میری دھلائی کریں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس تھانے میں جمع کرا دیں گے۔ شاہ جی کے علاج سے مجھے اچھا خاصا فائدہ ہو رہا تھا کہ یہ مصیبت نازل ہو گئی۔ تمہیں تکلیف کیا شاکر؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہیں بیماری کیا ہے؟ آخر پیر گھمن شاہ کس چیز کا علاج کر رہا تھا؟ شاکر نے میرے سوال کے جواب میں جو کچھ بتایا وہ جمیل اور رشیدہ کی زبانی میں پہلے ہی سن چکا تھا۔ وہ نہایت ہی سادگی سے بولا، وہ جناب ہوائی چیزوں کا اثر ہے مجھ پر، اور شاہ جی اس اثر کی کاٹ کر رہے ہیں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ وہ تیزی سے اپنی گردن کو تائیدی جنبش دیتے ہوئے بولا، وہ ایک نیمبو یعنی کہ لیمو میرے سر کے اوپر رکھ کر کاٹتے ہیں۔ میں نے افسوسناک اور رحم بھری نظر سے شاکر کو دیکھ کر پوچھا، یہ بتاؤ ہوائی چیزوں کے زیر اثر تم محسوس کیا کرتے ہو؟ بس جناب، بولا یعنی انداز میں بولا، کسی کام کو دل نہیں چاہتا، بس عجیب سی حالت ہوتی ہے دماغ کی۔ یہ تو کوئی ہوائی چیزوں کے اثرات نہیں ہیں، میں نے کٹیلے انداز میں کہا۔ پھر کیا ہے جناب؟ وہ وحشت بھری آواز میں بولا۔ میں نے بدستور طنزیہ لہجے میں کہا، یہ تو ایک خاص قسم کی بیماری کی علامات ہیں۔ بیماری؟ وہ تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں بیماری، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس خطرناک بیماری کا نام ہے ہڈ حرامی۔ وہ حیرت سے منہ کھول کر میرا منہ تکنے لگا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو اس معمے کو حل کرنے کے لیے میرا ذہن ایک مخصوص لائے عمل تیار کر چکا تھا۔ رات میں نے اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر ہر زاویے سے سوچا تھا اور متعلقہ مشکوک افراد کی فہرست میں ایک اور بندے کا اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ بندہ تھا پیر گھمن شاہ عرف شاہ جی۔ رات شاگرد سے ہونے والی گفتگو میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ شاہ جی سے تفصیلی پوچھ گچھ مفید نتائج پر منتج ہوگی، لہذا آج صبح میں نے شاہ جی کے آستانے ہی سے تفتیش کا آغاز کیا تھا۔ پیر گھمن شاہ کے نام میں لفظ گھمن کی وجہ تسمیہ کچھ اس طرح تھی کہ شاہ جی ہر ماہ ایک مخصوص تاریخ کو نیاز کا اہتمام کرتا تھا۔ عصر اور مغرب کے درمیان پلاؤ کی ایک دیگ پکائی جاتی۔ تصور یہ قائم کیا گیا تھا کہ اس پلاؤ سے بھری ہوئی بند دیگ کو مختلف لوگ تھام کر کھڑے ہوں گے۔ اگر دیگ حرکت میں آ کر گھومنے لگے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ مقررہ تاریخ کو حسین آباد اور ارد گرد کے دور دراز گاؤں سے بھی درجنوں حاجت مند مذکورہ دیگ کے کناروں کو چھونے آیا کرتے تھے۔ بات کی تحقیق سے یہ راز میرے علم میں آ گیا تھا کہ جب لوگ دیگ کے کناروں کو تھام کر کھڑے ہوتے تھے تو دیگ حرکت میں کیسے آ جاتی تھی۔ آپ سے یہ راز پہلے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ گھمن شاہ جیسے چکر بازوں کے فریب سے محفوظ رہ سکیں۔ گھمن شاہ نے اصول یہی بنایا ہوا تھا، یا یوں سمجھ لیں
کہ اس کا حکم یہی تھا کہ ایک وقت میں کم سے کم 4 افراد دے کے کناروں کو تھام کر کھڑے ہوں گے۔ آستانے پر موجود افراد میں لگ بھگ 1 درجن شاہ جی کے اپنے خاص بندے تھے۔ جب دیگ کو گھمانا مقصود ہوتا تو ان بندوں میں سے کم از کم 2 شامل ہو جاتے تھے۔ وہ سکھائے ہوئے بندے غیر محسوس انداز میں اس طرح دیگ پر طاقت استعمال کرتے تھے کہ اس میں لرزہ سا پیدا ہو جاتا تھا۔ سادہ لوگ دیہاتی یہ سمجھتے کہ شاید ان کی خواہش پوری ہونے کی نوید مل رہی ہے۔ وہ ہماری خوشی کے شاہ جی کے بندوں کی مکاری سے غافل ہو جاتے اور جوش و جذبات میں وہ بھی غیر ارادی طور پر قوت صرف کرنے لگتے۔ اس سے شاہ جی کے بندوں کا کام آسان ہو جاتا، لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے دیگ حرکت میں آ کر گھومنے لگتی۔ جن افراد کے چھونے سے دیگ گھومنے لگتی ان خوش نصیبوں کو شاہ جی کے حکم کے مطابق اگلے ماہ نیاز کے تمام تر اخراجات برداشت کرنے ہوتے تھے۔ کسی سیانے نے کیا خوب فرمایا ہے کہ دنیا میں جب تک بے وقوف لوگ موجود ہیں عقل مند بھوکے نہیں مر سکتے۔ میں یہاں پر اس سیانے کے فرمان میں ایک چھوٹی سی ترمیم کرنا چاہوں گا کہ جب تک دنیا میں سادہ دل اور معصوم لوگ موجود ہیں شاطر اور مردہ ضمیر دھوکے باز بھوکے نہیں رہ سکتے۔ اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ دنیا میں سادہ لوگ معصوم بالفاظ دیگر بے وقوف لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جنہیں عیار اور چالاک لوگ مختلف نوعیت کے فریبوں سے الو بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں۔ اور میرے تجربے اور مشاہدے میں یہ بھی آیا ہے کہ ایسے بے ضمیر لوگوں کا انجام بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ میں گھمن شاہ کے آستانے کی طرف جانے کے لیے تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ کانسٹیبل ناصر وہاں پہنچ گیا۔ ناصر کو میں نے گزشتہ رات شاکر کی نگرانی پر مقرر کیا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں نے پوچھا، کیا خبریں ہیں ناصر؟ ملک صاحب تھانے سے وہ سیدھا گھر گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ گھر کے اندر اس نے کیا کیا یہ مجھے پتا نہیں جناب، لیکن تھوڑی دیر پہلے وہ گھر سے نکل کر حسین آباد سے باہر کی طرف گیا ہے اور تم اس کی نگرانی چھوڑ کر میرے پاس آ گئے ہو۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ گھر کے اندر تو وہ یقیناً رات بھر سوتا رہا ہوگا۔ یہ جاننا زیادہ اہم تھا کہ وہ حسین آباد سے باہر کس طرف جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ میں نے سب کچھ معلوم کر لیا ملک صاحب، میں انکشاف انگیز لہجے میں بولا، اس لیے تو آپ کو رپورٹ دینے آیا ہوں۔ کیا معلوم کر لیا تم نے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھمن شاہ کے آستانے کی طرف گیا جناب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، اور آج کا پورا دن ادھر آستانے پر ہی گزارے گا۔ یہ بات تمہیں کیسے پتا چلی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شاکر کی ماں سے، اس نے جواب دیا۔ کیا رشیدہ سے اس سلسلے میں تمہاری کوئی بات ہوئی؟ براہ راست تو بات نہیں ہوئی جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن میں نے ماں بیٹے کے درمیان ہونے والی باتیں سنی۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ وہ دراصل وہ میرے سوال کے جواب میں بتانے لگا، جب رات کو شاکر اپنے گھر کے اندر چلا گیا تو میں اس کے گھر کے سامنے لگے ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اتنا گھنا درخت ہے کہ مجھے خود کو اس کے پتوں کے اندر چھپانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ درخت کی اس خفیہ پناہگاہ سے شاکر کے گھر کا صحن صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے ٹھنڈی ٹھار رات میں جا کر پہرا دیا اور صبح جب شاکر گھر سے نکلنے لگا تو میں نے شاکر اور اس کی ماں کے بیچ ہونے والی باتیں سن لی۔ جب شاکر وہاں سے روانہ ہو گیا تو میں درخت سے اتر کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا، شاکر اور رشیدہ کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں؟ میرے استفسار کے جواب میں اس نے جو کچھ بتایا وہ اس طرح سے تھا کہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد شاکر نے شاہ جی سے ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور رشیدہ نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ آج کا پورا دن ادھر آستانے پر ہی رک کر شاہ جی کی خدمت وغیرہ کرے تاکہ اس کی صحت جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ شاکر نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مغرب سے پہلے گھر واپس آ جائے گا۔ اچھا تو معاملہ اس طرح ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں شاکر کی مزید نگرانی کے لیے شاہ جی کے آستانے کی طرف جاتا ہوں۔ اس نے اجازت طلب نظر سے مجھے دیکھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے شاکر، تم اب گھر جا کر آرام کرو، ٹھنڈی ٹھار رات میں تم نے خاصی سخت ڈیوٹی دی ہے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ملک صاحب؟ وہ سوالی انداز میں مجھے دیکھنے لگا، یا اب مزید نگرانی کی ضرورت نہیں رہی؟ تمہارا دوسرا خیال درست ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ادھر گھمن شاہ کے آستانے کی طرف ہی جا رہا ہوں، باقی کا معاملہ میں خود دیکھ لوں گا۔ میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ اس نے تشکرانہ انداز میں گردن ہلائی اور مجھے سلام کر کے واپس چلا گیا۔ میں چند منٹ کے بعد ایک تانگے میں بیٹھ کر حسین آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھ کسی اور اہلکار کو لے جانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ پیر گھمن شاہ کا آستانہ حسین آباد کے باہر نہر کے کنارے بنا ہوا تھا۔ یہ ویسا ہی آستانہ تھا جیسا کہ عام طور پر ہوا کرتے ہیں۔ میں نے تانگے کو آستانے کے باہر رکوایا اور خود نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ ایک وسیع اور اس صحن کے آخری کنارے پر ایک نیچی چھت والا کمرہ بنا ہوا تھا جو یقیناً گھمن شاہ کا حجرہ تھا۔ آستانے کے صحن میں نصف درجن مرد و زن بھی مجھے دکھائی دیے جو اپنی حاجات کے سلسلے میں وہاں آئے تھے۔ شاکر ان لوگوں میں مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے ذہن کے اندر دیکھ کر ایک تنومند شخص میری جانب بڑھا۔ اس کے انداز سے خاصی اجلت چھلکتی تھی۔ میں اس وقت مکمل یونیفارم میں تھا، شاید اس لیے وہ میری جانب متوجہ ہوا تھا کہ ایک پولیس والے کا آستانے پر کیا کام۔ میرے قریب پہنچنے پر اس نے نہایت ادب سے جھک کر مجھے سلام کیا اور بولا، تھاندار صاحب آپ شاہ جی کے آستانے پر اور اتنی صبح؟
ایک بات تو واضح تھی کہ وہ بندہ مجھے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کائیاں اور عیار شخص تھا۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، بس ایسے ہی جی چاہا آج شاہ جی کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ سب خیریت تو ہے نا سرکار؟ کوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پہلے کبھی آپ نے شاہ جی کے آستانے کو رونق نہیں بخشی نا؟ آمد کے حوالے سے اسے میری وضاحت نے مطمئن نہیں کیا تھا، جبھی وہ مزید سوال کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا اور ساتپاس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم بھی ادھر آستانے پر ہی ہوتے ہو؟ جی سرکار، میں شاہ جی کا خاص آدمی ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر فخری انداز میں بولا، آستانے کا سارا انتظام میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ نام کیا تمہارا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کھنڈی، اس نے جواب دیا۔ کھنڈی، یہ کیسا نام ہے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ جناب، میں بچپن میں بہت پیارا اور خوبصورت ہوتا تھا۔ میری ماں مجھے کھنڈ پتر کہتی تھی، یعنی چینی کی طرح میٹھا بیٹا۔ بعد میں کھنڈ چینی سے کھنڈی ہو گیا۔ تم تو بہت دلچسپ آدمی ہو یار۔ میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا، آپ جلدی سے شاہ جی سے میری ملاقات بھی کرا دو۔ کھنڈی نے شاہ جی کے حجرے کی طرف دیکھا اور کہا، سرکار، اس وقت ایک بی بی اندر شاہ جی سے ملاقات کر رہی ہے۔ وہ باہر آئے تو میں آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں۔ اس وقت ہم دونوں مذکورہ حجرے سے 10 قدم کی دوری پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے حجرے کے دروازے کی طرف دیکھا جو تقریباً بند ہی تھا۔ کھنڈی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق شاہ جی کسی عورت سے ملاقات کر رہا تھا۔ میں بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تو کھنڈی جلدی سے بولا، میں آپ کے بیٹھنے کا بندوبست کرتا ہوں جناب۔ ادھر کھنڈی کی بات ختم ہوئی، ادھر حجرے کا دروازہ کھلا اور ایک درمیانی عمر کی عورت حجرے سے باہر نکلی۔ کھنڈی نے یقیناً اس عورت کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ میرے لیے ایک اجنبی عورت تھی، لیکن اس کی جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی وہ بری طرح چونک گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ تذبذب کا شکار نظر آئی، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ وہاں سے رخصت ہو یا واپس حجرے کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کے رد عمل نے مجھے اندر سے ریڈ الرٹ کر دیا، کیونکہ اس کی یہ ڈاماڈول کیفیت مجھے دیکھنے کے بعد ہوئی تھی، جیسے وہ آستانے پر پولیس کی موجودگی سے خوفزدہ ہو گئی ہو۔ میں یکایک بے حد محتاط ہو گیا۔ لمحاتی تذبذب میں رہنے کے بعد اس نے خود کو سنبھال لیا اور اپنی چادر کا بڑا سا گھونگھٹ نکال کر وہ تیز رفتاری سے چلتے ہوئے آستانے کے احاطے سے نکل گئی۔ میں نے کھنڈی سے پوچھا، یہ عورت کون تھی؟ آپ نہیں جانتے سرکار؟ اس نے الٹا مجھ سے پوچھ لیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو تم سے سوال کیوں کرتا؟ میں نے ترکی بات ترکی کہا۔ یہ اپنے چودھری صاحب کی نئی ساس ہے جناب، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ کوئی 8 ماہ پہلے چودھری صاحب نے اس کی بیٹی نورین سے شادی کی ہے۔ اچھا، تو یہ خالدہ تھی؟ میں گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ جی ہاں، بالکل وہی، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ شاہ جی کی دعاؤں نے اس کی اور اس کی بیٹی کی قسمت بدل کر رکھ دی ہے۔ یہ شاہ جی کی بڑی پکی عقیدت مند ہے سرکار۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھما، پھر جلدی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، باتیں تو پھر بھی ہوتی رہیں گی تھانے دار صاحب، میں پہلے شاہ جی سے آپ کی ملاقات کرا دوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ حجرے کی سمت بڑھ گیا۔ خالدہ کا شاہ جی کا عقیدت مند ہونا میرے لیے کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ میری تشویش اس کے فوری رد عمل سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر سناڈے میں آ گئی تھی، پھر اس نے فوراً وہاں سے کھسک لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ خالدہ کی یہ حرکت مجھے ثمر کا یقین دلا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی بڑی گڑبڑ ہے، اور اس گڑبڑ کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ پولیس سے بھی بنتا ہے۔ میں انہی سنسنی خیز سوچوں سے الجھا ہوا تھا کہ کھنڈی نے میرے پاس آ کر بتایا کہ شاہ جی اپنے حجرے کے اندر مجھے یاد فرما رہے ہیں۔ میں نے ذہن کو جھٹکا اور حجرے کے اندر پہنچ گیا۔ وہ فرشی نشست والا ایک عام سا حجرہ تھا، جس کے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ گھمن شاہ اپنی گدی پر فروکش تھا۔ میری آمد پر وہ اپنی روایت کے خلاف اٹھ کر مجھ سے ملا، پھر دوبارہ گدی پر براجمان ہو گیا۔ وہ سرخ آنکھوں اور موٹی توند والا ایک پستہ قامت شخص تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا اور بے سمت بڑے ہوئے تھے۔ گھمن شاہ کی رنگت توے کو بھی شرماتی تھی۔ رسمی لیکس لیک کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آج اس طرف کا چکر کیسے لگ گیا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ شاہ جی آپ کی میں نے اکثر لوگوں سے بہت تعریف سنی ہے۔ میں نے اسے چونا لگانے کی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ کون کون ہے جو ہماری تعریف میں لگا ہوا ہے؟ وہ خاصی رعونت سے مستفسر ہوا۔ میں نہایت ہی نرمی اور حکمت کے ساتھ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، تاکہ گھمن شاہ کو میرے حوالے سے کسی قسم کا کھٹکا نہ ہو۔ میں نے بھی ایک عام عقیدت مند کی طرح کہا، شاہ جی کوئی ایک ہو تو بتاؤ۔ سب سے بڑی مثال تو خالدہ کی ہے سرکار، آپ کی دعاؤں نے اس کی تقدیر بدل کر رکھ دی ہے۔ کہاں وہ کریانے کی ایک دکان چلایا کرتی تھی، اور کہاں وہ چودھری صاحب کی ساس کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ وہ خوشی سے پھول گیا اور بڑی موج سے بولا، آپ نے بھی کس کا ذکر کر دیا تھانے دار صاحب، وہ بھی یہاں سے اٹھ کر گئی ہے۔ آپ سے پہلے وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ بس جناب، سارا معاملہ فرما برداری کا ہے جی۔ جس نے مان لی اس نے منزل پا لی، اور جس کا دل شک میں پڑا رہا وہ بیچ مجھدار کے پھنس گیا۔ او واہ سبحان اللہ! میں نے اس کی بات سے متاثر ہونے کا ناٹک کیا۔ حضرت آپ نے بڑی رمز کی بات کی ہے۔ خالدہ کافی عرصے سے میرے پاس آ رہی ہے۔ وہ اپنی ہی ترنگ میں بولتا چلا گیا۔ ہر دفعہ یہی کہتی تھی کہ شاہ جی
روشن مستقبل کے لیے دعا کریں۔ میں اس کی خواہش پوری کر دیتا تھا۔ پھر اس کے دن پھر گئے۔ چودھری بشارت نے اس کی بیٹی کو پسند کر لیا۔ وہ میرے پاس مشورہ کرنے آئی کہ نورین کے بارے میں کیا فیصلہ کریں۔ میں نے سارا معاملہ بغور سنا اور اسے حکم دیا کہ نورین اور نور حسین کی منگنی کو فوراً ختم کر کے چودھری صاحب کو ہاں کہہ دے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور دیکھ لیں اب راج کر رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر نور حسین سے وہ اپنی بیٹی کو بیاہ دیتی تو آج بھی کریانے کی دکان چلا رہی ہوتی۔ آپ کے مشورے نے تو خالدہ اور اس کے بچوں کی زندگی بدل کر رکھ دی شاہ جی۔ نورین کا چھوٹی چودرائن بن جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ کیا خالدہ آج کل کسی نئی حاجت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری دے رہی ہے؟ میرے آخری سوالیہ جملے پر وہ بے سختہ بدک کر مجھے شک زدہ نظر سے دیکھنے لگا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ میری بات اسے بہت زور کی لگی تھی۔ میں نے بھی جب سے خالدہ کا چونکا ہوا رد عمل دیکھا تھا، میرے دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ جب ہی میں نے شاہ جی سے خالدہ کے بارے میں یہ سوال کیا تھا۔ وہ بہت ہی شاطر اور کائیاں شخص تھا۔ لمحاتی الجھن کے بعد اس نے خود کو بڑے سلیقے سے سنبھال لیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بڑی مضبوطی سے بولا، تھانے دار صاحب آپ تو سیانے بیانے آدمی ہیں، خالدہ کی تشویش کو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنی باتوں کی جادوگری سے میری آنکھوں میں دھول چھونکنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے ارادت مندانہ انداز میں کہا، حضرت آپ سمجھائیں گے تو میں کیوں نہیں سمجھوں گا؟ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ چودھری کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی یہ وضاحت کھوکھلی ہے۔ 15 سال کے انتظار کے بعد اس نے نورین سے دوسری شادی کی ہے۔ خالدہ کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ اگر نورین سے بھی کوئی اولاد نہ ہوئی تو کہیں چودھری، آپ میرا مطلب تو سمجھ رہے ہیں نا جناب؟ میری سمجھ میں تو یہی آیا تھا کہ وہ اصل بات کو گول کر کے مجھے کوئی اور کہانی سنا رہا تھا۔ تاہم میں نے اس کی تسلی کے لیے کہہ دیا، شاہ جی میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، خالدہ کو تشویش ہے کہ چودھری کہیں نورین سے مایوس ہو کر تیسری شادی نہ کر لے۔ اسے ایسا کرنے سے بھلا کون روک سکتا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب۔ وہ سکھ کی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، بس یہ بیچاری اپنی بیٹی کی گود ہری کرنے کے لیے مجھ سے تعویذ دھاگا لینے آ جاتی ہے۔ آپ سنائیں اس طرف کیسے چکر لگا؟ ایک مسئلے کے لیے آپ کے ماہرانہ اور روحانی مشورے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے آپ درست رہنمائی فرمائیں گے۔ اس کی آنکھوں چہرے پر اب ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے اسے میری بات کا بالکل یقین نہ آیا ہو۔ تاہم وہ گہری سنجیدگی سے بولا، جی فرمائیں، آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ مسئلہ شاکر نامی ایک بندے کا ہے، میں نے کہنا شروع کیا، جس کا آپ روحانی علاج کر رہے ہیں۔ اچھا آپ اس موٹے کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ نے پچھلی رات تھانے میں بند کر رکھا تھا؟ وہ سرسری انداز میں بولا، وہ صبح آیا تھا میرے پاس اور اس نے اپنی بپتا بھی سنائی ہے۔ آج وہ دن بھر میرے آستانے پر ہی رہے گا۔ ابھی میں نے اسے ایک کام سے کہیں بھیجا ہوا ہے۔ جناب میں تو سمجھتا ہوں شاکر بے قصور ہے، اس سے کوئی کام کاج تو ہوتا نہیں، ایک نمبر کا بزدل ہے۔ وہ چودھری کی حویلی میں گھس کر چوری کی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ وہ بے گناہ ہے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ بھی دیا ہے۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، آپ کو پتہ ہے جب کسی کی شکایت موصول ہوتی ہے تو اس سے تفتیش تو کرنی پڑتی ہے نا؟ ہاں، اس نے سرسری انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، جب اس کو آپ نے بے گناہ سمجھ کر چھوڑ دیا تو پھر کون سا مسئلہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، اس لیے آپ سے چند سوالات کرنے آیا ہوں۔ جی ضرور، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، کیا شاکر پر واقعی ہوائی چیزوں کے اثرات ہیں؟ 100% جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا، میں ان کی کاٹ کر رہا ہوں، 1 سال سے پہلے وہ بھلا چنگا ہو جائے گا۔ میں نے رفع حاجت والے معاملے کا ذکر کرتے ہوئے سوال کیا، آپ نے اس کام کے لیے چودھری کی حویلی کا پچھواڑا ہی کیوں منتخب کیا تھا؟ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ گھر سے کچھ فاصلے پر، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ لچ کر بولا تھا، گھر سے دور، چودھری کی حویلی سے بھی آگے۔ میں نے اس کے سمجھنے کی آسانی کے کہہ دیا، وہاں ٹھیک ہے۔ اس کام کے لیے جگہ کا انتخاب شاکر کا ذاتی فیصلہ تھا، اور آپ نے سے یہ بھی تاکید کی تھی کہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا کہ 41 جمعرات تک اسے آدھی رات کو رفع حاجت کے لیے گھر سے دور جانا ہے۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بعض معاملات میں اس قسم کی پابندیاں عائد کرنی پڑتی ہیں، اور فرض کریں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، اگر کسی جمعرات کو نصف شب اسے حاجت ہی محسوس نہ ہو تو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب، اور بڑے یقین سے بولا، جن لوگوں پر سحری اثرات ہوتے ہیں یا جو آسیب وغیرہ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جب ان کا باقاعدہ روحانی علاج ہو جاتا ہے تو ہر جمعرات کو آدھی رات کے وقت انہیں شدید قسم کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کی توجیہ سے قطعی مطمئن نہ ہوا، تاہم فضول بحث میں الجھ کر وقت برباد کرنے کی بجائے میں نے یہی ظاہر کیا کہ اس کی وضاحت نے میری تسلی کر دی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتے ہوئے میں وہاں سے واپس آ گیا، شاہ جی آپ شاکر کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ وہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ چودھری کے بندے سے دوبارہ پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ جی آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، وہ مجھے رخصت کرتے ہوئے بولا، میں اسے سمجھا دوں گا، مجھے خود اس کا بہت خیال ہے۔ چھٹی اس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ کوئی میرے اندر سے چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں خالدہ پر مناسب توجہ دوں تو یہ کیس چٹکی بجاتے میں حل ہو جائے گا۔
اس نے شاہ جی کے آستانے پر مجھے دیکھ کر جس رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا وہ منظر میری یادداشت سے چپک کر رہ گیا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کا بری طرح چونک جانا، خوفزدہ ہونا، اپنے چہرے کو چادر کے گھونگھٹ میں چھپانا اور تیز رفتاری سے وہاں سے چلے جانا، اس امر کی دلیل تھا کہ اسے مجھ سے کوئی خطرہ ہے۔ پولیس کو دیکھ کر کوئی شخص اتنا خوفزدہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس نے کوئی سنگین جرم کیا ہو، تو اس کا مطلب تھا کہ خالدہ کسی جرم میں ملوث تھی۔ اگر ایسا تھا تو پھر یہ بات بھی یقینی تھی کہ اس جرم میں کھمن شاہ بھی برابر کا شریک رہا ہوگا۔ شاہ جی نے خالدہ کے آستانے پر آمد و جامد کے حوالے سے جو وضاحت کی تھی، میں اسے قطعی مطمئن نہیں تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے خالدہ پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی سب سے پہلے خالدہ کی کڑی نگرانی کا بندوبست کیا۔ شام کی رپورٹ کے مطابق اس نے 2 مرتبہ کھمن شاہ کے آستانے پر حاضری دی تھی، یعنی صبح والی حاضری ملا کر 3 بار۔ یہ ایک غیر معمولی نکتہ تھا۔ میں نے اپنا ذہن بنایا اور تمام تر مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر چھٹی حص کی پکار پر اسی رات کارروائی ڈال دی۔ لگ بھگ رات 10 بجے میں ASI یونس مرزا کے ساتھ خالدہ کے گھر پہنچ گیا۔ موسم سرما میں اس وقت تقریباً سارا حسین آباد گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ میری دستک کے جواب میں خالدہ نے آنکھ ملتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اپنے سامنے 2 پولیس والوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ یقیناً اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ دروازہ بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے کو عملی شکل دیتی، میں بھرا مار کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اگلی لمحے یونس بھی اندر آ گیا۔ اس صورتحال نے خالدہ کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خالدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے ضروری پوچھ گچھ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور کوئی شدید رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے وہ ہمیں گھر کی بیٹھک میں لے آئی۔ اس کا بیٹا عارف گھر کے اندرونی حصے میں کہیں گہری نیند سو رہا تھا۔ ہم روبرو بیٹھ چکے تو میں نے کہا، خالدہ میں جانتا ہوں تم چودھری بشارت کی ساس ہو اور تمہیں یہ بھی غرور ہوگا کہ چودھری کے ڈر سے تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن میں تھانے دار ہوں، ذرا وکھری ٹائپ کا، کسی کے روب یا دباؤ میں نہیں آتا۔ میں اگر چاہتا تو تمہیں تھانے بلا کر تفتیش کرتا، لیکن میں نے تمہاری عزت کا خیال کرتے ہوئے ایسا نہیں کیا اور رات کی تاریکی میں خود چل کر تمہارے پاس آیا تاکہ گاؤں والوں کو پتہ نہ چلے کہ تمہارے گھر میں پولیس آئی ہے۔ مجھے امید ہے تم مجھ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کرو گی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تعویذات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تعویذات جو چودھری کے غسل خانے کے ٹب میں پڑے ملتے ہیں۔ میرا اندھیرے میں چھوڑا ہوا تیر نشانے پر جا کر لگا۔ وہ بے حد خوفزدہ انداز میں بولی، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کا مطلب ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، پھر ASI کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، یونس مرزا یہ تھانے کا کیس ہے، جس طرح کھمن شاہ نے اپنے کالے کرتوتوں کا اقرار کر لیا، یہ بھی سب بولے گی، فر بولے گی۔ میرے نفسیاتی حربے کا اس پر خاطرہ اثر ہوا۔ بکھرے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگی، کیا شاہ جی سے بھی آپ نے پوچھ گچھ کی ہے؟ پوچھ گچھ؟ میں نے جرحانہ انداز میں کہا، وہ اس وقت میرے تھانے میں الٹا لٹکا ہوا ہے۔ اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم اس سے جو تعویذات لے کر آتی تھی وہ کس مقصد کے لیے تھے۔ میں نے اسے بری طرح بدکتے اور خوفزدہ ہوتے دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی برداشت جواب دینے والی ہے۔ اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ میری باتوں کے یہیں پر سیدھے اور سچے جواب دو گی یا تمہیں بھی تھانے لے جا کر کھمن شاہ کے پہلو میں چھت سے الٹا لٹکا دوں۔ اس کے اعصاب میرے زبردست نفسیاتی حربے کا مقابلہ نہ کر سکے اور وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں میں تھانے نہیں جاؤں گی۔ آپ کو جو کچھ بھی پوچھنا ہے ادھر ہی پوچھ لیں۔ جب شاہ جی نے آپ کو سب کچھ بتا دیا تو میں چھپا کر کیا کروں گی؟ آئندہ 15-20 منٹ کے اندر خالدہ نے میرے مختلف سوالات کے جواب میں مجھے جو کچھ بتایا وہ حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا۔ میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نورین کی بنسبت کلثوم بڑی طور اندیش اور صبر والی تھی کہ اس نے اپنی زبان پر تالا ڈال کر چودھری بشارت کے ساتھ زندگی کے 15 سال ہنسی خوشی گزار دیے تھے۔ شاید اس کا سب سے بڑا سبب یہ بھی ہو کہ اس کا دکھ سننے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن نورین نے ماں کی پوچھ تاچھ کے نتیجے میں چودھری بشارت کی زندگی کا سب سے خوفناک راز اگل دیا تھا۔ خالدہ نے اس پر مسلسل یہ دباؤ ڈال رکھا تھا کہ اسے جلد از جلد صاحب اولاد ہو جانا چاہیے، ورنہ چودھری اسے مایوس ہو کر کہیں اور نہ دکھنا شروع کر دے۔ خالدہ کی یہ تشویش اس لحاظ سے جائز تھی کہ وہ کسی آسودہ حال خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ ان کے دن تو اچانک ہی پھر گئے تھے اور وہ ان دنوں اور آنے والے دنوں کو بھرا ہوا ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ نورین چھوٹی چودھرائن کی حیثیت سے حویلی میں بیٹھی راج کرتی رہے، اور نورین کا راج کرنا اسی وقت یقینی ہو سکتا تھا جب چودھری کے لیے اولاد پیدا کر کے دکھا دے۔ لیکن خالدہ کے صبح و شام کے سرار پر جب نورین نے اسے تلخ حقائق سے آگاہ کیا تو گویا خالدہ کے سر پر ایٹم بم گر گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو نورین؟ وہ بے یقینی سے بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اماں، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ 2 کیا؟ چودھری اگر 10 شادیاں بھی کر لے تو باپ نہیں بن سکتا کیونکہ وہ زنگ آلود ہے۔ اوہو، خالدہ ایک سانس خارج کر کے رہ گئی۔ چودھری کی زنگ آلودگی کا تو خالدہ کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، تاہم وہ ہر قیمت پر اپنے اور نورین کے عیش و آرام کو دائمی بنانا چاہتی تھی۔
لہٰذا وہ مشورے کے لیے اپنے گرو گھنٹال گھمن شاہ کے پاس پہنچ گئی۔ شاہ جی نے پوری بات توجہ سے سنی اور تعویذاتی چکر کی ابتدا کر دی۔ اس منصوبے کے مطابق نورین کو ہر جمعرات کو خود ہی پانی والے ٹب میں تعویذ کو ڈالنا تھا اور اگلی صبح شدید سر درد کا ناٹک کرنا تھا، اور اس ناٹک کے ساتھ ہی دبے الفاظ میں کچھ ایسے تبصرے بھی کرنا تھے کہ تعویذات کے سلسلے میں چودھری بشارت کا شک اپنی پہلی بیوی کلثوم کی طرف جائے کہ وہ اپنی سوکن پر کسی قسم کا سفلی عمل کروا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں چودھری بشارت غصے میں آ کر کلثوم کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیتا اور نورین کا حویلی میں قیام آنے والے دنوں کے لیے محفوظ ہو جاتا۔ گھمن شاہ اصلی پیر تھا یا نقلی، اس بحث سے قطع نظر وہ بھی چودھری کی زنگ آلودگی کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے وہی کیا۔ چودھری بشارت علی کے غسل خانے میں ہونے والا ٹوپی ڈرامہ روز روشن کی طرح میرے سامنے عیاں ہو چکا تھا۔ میں نے خالدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں تمہاری بیٹی اور گھمن شاہ کی حرکتوں کے بارے میں چودھری بشارت کو بتا دوں تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ باقاعدہ میرے قدموں میں گر گئی، پھر خوشامدانہ لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میری اور نورین کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اسے واپس اپنی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں چودھری کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ ایک نہیں، میں 10 وعدے کروں گی، وہ اصراری انداز میں بولی۔ آپ حکم کریں۔ 10 نہیں، صرف ایک وعدہ، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں تم ماں بیٹی کا دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے عیش و آرام میں کوئی خلل ڈالنا چاہتا ہوں۔ بس مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ آئندہ تم لوگ چودھری بشارت کی پہلی بیوی کلثوم کے خلاف کوئی سازش نہیں بنو گے۔ جی میں پکا وعدہ کرتی ہوں، وہ میرے آگے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے مزید 10 منٹ تک اسے مختلف پہلوؤں سے سمجھایا اور اس کے گھر سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ خالدہ کی اقبال جرم کے بعد میں نے اسے بتا دیا تھا کہ محض اس کی زبان کھلوانے کے لیے میں نے گھمن شاہ کی گرفتاری کی بات کی تھی۔ وہ میرے اس انکشاف پر چونکی تو ضرور، لیکن مجھ سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ میں نے دھمکی دیتے ہوئے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اگر ان لوگوں نے میری ہدایت پر منوان عمل نہ کیا تو میں سب کچھ عملاً بھی کر کے دکھا دوں گا جس کا ذکر کیا ہے۔ پورا تھانہ دیکھے گا کہ گھمن شاہ اور خالدہ چھت سے جھولتے ہوئے تفتیش کے دوران میں ذبح ہونے والے جانوروں کی طرح آوازیں کس طرح نکالتے ہیں۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے خوفزدہ انداز میں کہا تھا، تھانے دار جی، میری توبہ، میرے آنے والی 7 نسلوں کی توبہ جو آپ کے کسی حکم عدولی کروں۔ آنے والی نسلوں کا ذکر شاید اس نے اپنے بیٹے عارف کے حوالے سے کیا تھا، کیونکہ نورین کی طرف سے تو فی الحال ایسی کوئی امید رکھی نہیں جا سکتی تھی۔ جب تک نورین کی ازدواجی زندگی ایک زنگ آلود پرزے کے ساتھ گزر رہی تھی، ایسی خوشی کے امکانات دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس واقعے کے 2 روز بعد گھمن شاہ کی طرف سے مجھے ایک رکا ملا۔ یہ رکا اس کے آستانے کے مجاور کھنڈی نے مجھ تک پہنچایا تھا۔ مذکورہ رکے کے اوپر صرف ایک جملہ تحریر تھا، شکریہ ملک صاحب، آپ بہت سمجھدار پولیس آفیسر ہیں۔ میں نے اس رکے کا جواب لکھ کر کھنڈی کے ہاتھ پیر گھمن شاہ کو بھجوا دیا۔ میرا جواب بھی ایک ہی جملے پر محیط تھا۔ میں نے لکھا تھا، شاہ جی، امید ہے آپ بھی ایسی سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے۔ مجھے یقین تھا کہ میری کڑی تنبیہ کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا کہ چودھری بشارت کو مجھ سے کسی نوعیت کے تعاون کی ضرورت پیش آتی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے دبا جائے اور مجھے چودھری کے سامنے اس کی نااہلیت کا ذکر کرتے ہوئے زنگ آلودگی کو زیر بحث نہ لانا پڑے۔ میں چونکہ چودھری کا پردہ رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اس خواہش کو پورا کر دیا تھا۔ بے شک وہی نیت کا حال۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہانی مزیدار لگی ہوگی آپ کو۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔